अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected brothers and sisters, I welcome you all in the very first session of this beautiful course titled आइए कुरान समझें आसान तरीके से। और मज़ीद आसानी के लिए इस कोर्स को हम कहेंगे QC1 यानी कुरान कोर्स 1। तो इस कोर्स की अनाउंसमेंट से लेकर आज तक मुझे आप में से बहुत से साथियों के साथ बात करने का मौका मिलता रहा। इवन अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें मिला। हमारी सोच से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग ऑलरेडी बहुत कीन हैं जानने के लिए इस कोर्स के बारे में मज़ीद तफसीलात कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बल्कि आप में से तो बहुत से लोगों ने जो कोर्स मटेरियल हम लोगों ने शेयर किया उसको भी देख लिया और उसके बारे में भी सवालात आना शुरू हो गए। और मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि आप लोग बहुत डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से, डिफरेंट शोबों से और इवन बहुत डिफरेंट एज ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दीगर ममालिक से भी हमारे साथ बहुत से लोग इस सफ़र में शामिल हुए हैं। तो इंडिया से बहुत सी सिस्टर्स ने मुझसे बात की, रजिस्ट्रेशन करवाई, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से और बहुत सी जगहों से। चैट बॉक्स में वो लोग लिख सकते हैं, स्पेशली जो लोग हमें पाकिस्तान से बाहर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बता सकते हैं। हमें खुशी होगी जानकर कि लोग कहाँ कहाँ से इस वक्त इस कोर्स में हमारे साथ शामिल हुए हैं। और ये कि इस कोर्स के बारे में तो वंस अगेन वेलकम, खुश आमदीद, आहलन व सहलन मरहबा। तो इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैंने चाहा कि उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं एक दफ़ा फिर, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे इस बारे में भी। तो इनफैक्ट इट्स वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ ये है कि आपको उर्दू लिखना और पढ़ना आती हो और आपको नाज़िरा कुरान आता हो, बस इससे ज़्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो कुरान का इस कोर्स में जो भी निसाब है वो सिखाएंगे इंशाल्लाह। आपको हम हर लेवल के, हर तरह के लोगों को सिखाएंगे। और जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो एज लिमिट तो कोई है ही नहीं। कुछ लोगों ने इसके बारे में भी पूछा। तो चूँकि हम लोग टिपिकली कहते हैं यहाँ पर कि 8 साल से 80 साल, 9 साल से 90 साल या इवन 10 साल से 100 साल तक का बच्चा इज इक्वली वेलकम टू ज्वाइन दिस कोर्स। बच्चे तो वैसे भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं और जितना ही जल्दी वो स्टार्ट ले लें उतना ही अच्छा है। और जो ज़रा बड़े बच्चे हैं वो ये ना समझें कि अगर वो आज तक कुरान को नहीं समझ सके थे तो अब उनके लिए मुश्किल है या मुमकिन नहीं रहा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो लोग भी इक्वली बेनिफिट हासिल करेंगे इस कोर्स से और हम उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करेंगे। अगर उनको किसी भी तरह से यहाँ पे कुछ भी समझने में, अंडरस्टैंडिंग में या मेमोराइजेशन में किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम लोग उनको उनकी ज़रूर मदद करेंगे और बहुत खुशी होगी उनके साथ हमें काम करके। आज का जो सेगमेंट है, इस जो हमारा सेशन है ओवरऑल, बल्कि मैं कहूँगी कि ये 3 सेगमेंट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। पहला जो सेगमेंट है वो है इंट्रोडक्शन। दूसरे सेगमेंट में हम आज का लेसन नंबर 1A कवर करेंगे आपकी बुक में से, और थर्ड सेशन विल बी अबाउट लेसन नंबर 1B। और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ऐसा हुआ करेगा कि हम एक लेसन कंप्लीट किया करेंगे डेली। हर क्लास में एक लेसन कवर करेंगे जिसका A और B पार्ट हुआ करेगा, यानी 2 सेगमेंट्स हुआ करेंगे। तो इसलिए आज के सेशन में हमने आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी मांगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी कुछ टाइम ले लेगा
इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी सिर्फ पहले दिन ही स्टार्ट में ही किया जाता है। उसके बाद तो फिर ये कोर्स काफ़ी यानी हाई पेस पे जाता है, काफ़ी टाइम बाउंड ये कोर्स होते हैं, हमें हर चीज़ को पूरे टाइम पे कवर करना होता है। तो थोड़ा सा अब ऐसे करते हैं कि इसको फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं, स्लाइड वाइज चलते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश भी बीच में शामिल कर लेंगे। कुछ इंग्लिश वाले बच्चों ने कहा कि हमें इंग्लिश में कुछ सिखाएं, बताएं। तो मीडियम तो आपका उर्दू का ही है, यानी इंस्ट्रक्शंस का जो हमारा सारा कोर्स बना हुआ है एक्चुअली ये उर्दू में है, लेकिन इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी मैंने इंग्लिश की बुक्स भी यानी शेयर कर दी हैं एडमिन ग्रुप में भी और दूसरे ग्रुप में भी। उसमें ऐसा है कि आप लोग उर्दू में हमारा लेसन ले लिया करेंगे, सुन लिया करेंगे, जो बच्चे या जो बड़े या जो भी लोग हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश को ज़्यादा आसान समझते हैं, वो ये करेंगे कि फिर इंग्लिश की बुक से रिवाइज कर लिया करेंगे, इंग्लिश के होमवर्क्स और क्विजेस भी हम उनसे शेयर कर लिया करेंगे। तो वो अपनी सर्टिफिकेशन इसी तरह बिल्कुल हमारे साथ ही उर्दू के लोगों के स्टूडेंट्स के साथ ही मिलकर उसी तरह हासिल कर लेंगे। सिर्फ ये है कि उनको एक्स्ट्रा थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाएगी कि उनको पढ़ने में और लिखने में चूंकि इंग्लिश में आसानी होगी तो वो भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम। इस कोर्स का इंट्रोडक्शन तो शुरू ही होता है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम की शख्सियत से। ये वो पर्सनैलिटी हैं कि जिनके बारे में जिनकी बहुत खिदमत हैं, यानी कितनी बात इनके बारे में करें। पीस टीवी से भी आप लोग जानते होंगे मे बी इनको। इंडियन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी बनाई 1998 में, और उस वक्त से अब तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुरान को आसान बनाकर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वक्फ कर दिया। इस मिशन पे इन्होंने अपनी लाइफ को लगा दिया और आज तक भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर मेहनत तगोदो कर रहे हैं। बहुत बड़ी इन्होंने टीम बना ली है माशाल्लाह, और दुनिया के कोई 25 से ज़्यादा आई थिंक ममालिक में और इतनी ही ज़ुबानों में इस कोर्स की ट्रांसलेशन भी हो चुकी है और पढ़ाया भी जा रहा है। पेशे के लिहाज से तो साइंटिस्ट हैं, PhD हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन देखें कि साइड बाय साइड इन्होंने दीन सीखा, उलमा से सीखा, और फिर सीख के खुद बैठ नहीं गए कि मैंने सीख लिया, इसको काफ़ी नहीं समझा उन्होंने, बल्कि उन्होंने उस दिन से ये चीज़ इतनी उन्होंने कमिटमेंट कर ली इसके लिए कि मैं इसको आगे फैलाऊंगा। उनको ये भी एहसास हुआ कि आज के वक्त में लोग थोड़े से आसानी पसंद हो गए हैं और वक्त की भी थोड़ी कमी हो गई है लोगों के पास। तो उन्होंने इन कोर्सेज को बहुत आसान बनाया। वक्त के साथ साथ ये कोर्सेज बहुत रिफाइन होते गए और आज ये कोर्सेज जैसे हमारे सामने हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। डॉक्टर साहब के लिए जितनी भी हम दुआ करें उतनी ही कम है। इनके बारे में मज़ीद जानने के लिए इनकी जो वेबसाइट है आप उसको देख सकते हैं, और मज़ीद वीडियोस हैं, कोर्स मटेरियल्स हैं, बहुत कुछ है इनके इंटरनेट के ऊपर, आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। Now let me introduce you to another great personality, अरशद इकबाल मलिक साहब। ये डॉक्टर साहब के शागिर्द रशीद हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। सर का प्रोफाइल तो है ही बहुत इम्प्रेसिव, लेकिन आज सर का जो सबसे अहम तरीन इंट्रोडक्शन है वो ये है कि ये चेयरमैन हैं अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के। अब अल फलाह मंजिल वो इदारा है जिसके तहत, जिसकी पैट्रनेज में ये कोर्स आज आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, यानी ये कोर्स बनाया तो डॉक्टर साहब ने है, बनता वहां से है, यानी पूरा कोर्स जो डिजाइन हुआ है सब कुछ है, लेकिन अल फलाह ये कोर्स पढ़ाता है पाकिस्तान में भी और इवन पाकिस्तान से बाहर भी। अल फलाह के स्टूडेंट्स ये कोर्सेज करवा रही हैं। तो आगे देखते हैं जी। ये मैं हूँ, दिस इज मी योर टीचर फरीदा सज्जाद, और मैं अल फलाह के साथ मुंसलिक हूँ। अल फलाह के कुछ एडवांस लेवल कुरान कोर्सेज और अरबिक कोर्सेज में मैं स्टूडेंट भी हूँ। वैसे मैं टीचर भी हूँ दूसरे कोर्सेज में, मेंटोर हूँ, और मैं आई फील ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अल फलाह's मिशन। मैं अल फलाह के साथ यही कुरान के कोर्सेज में जो कुछ भी हो सकता है, जो कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है, मैं
اپنے شوق سے یہ کرتی ہوں. اور یہاں پہ رک کے میں کہوں گی اپنے استاد محترم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ارشد اقبال ملک ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں سر کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں کہوں گی کہ تھینک یو سر فار بینگ مائی ٹیچر اینڈ فار ڈسکورنگ اے ٹیچر ان می, اینڈ جزاک اللہ خیرہ فار آل یور سپورٹ, یور انکریجمنٹ اینڈ یور دعاز. سر اور سر کی فیملی از ویری کائنڈ, ہر ایک کے لیے بہت, ہر ایک کو, ہم سب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سیکھیں اور اس کے بعد اس کام کو آگے سکھائیں, تو ہم کوشش کریں. اب دیکھتے ہیں جی, آپ کا تعارف کراتے ہیں اس کورس کے سپورٹ سٹاف سے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کریں گے. زاہد اقبال برادر اس کورس کے کوآرڈینیٹر ہیں. آپ میں سے کئی لوگ ابھی تک زاہد بھائی سے رابطہ بھی کر چکے ہوں گے, آپ لوگوں کو بکس وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور دیگر انتظامات کو بھی زاہد بھائی بہت ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں. یعنی کورس کے آرگنائزرز میں سے سب سے زیادہ اس وقت تک کام زاہد بھائی نے ماشاءاللہ کیا ہے. فواد احمد ہیں برادر, یہ آئی ٹی کے حوالے سے ہماری ہیلپ کرتے رہیں گے. اعجاز بھائی ہماری ہر طرح کی ہیلپ کریں گے, فیسیلیٹیٹر ہیں اوور آل ہمارے کورس کے. اور اس کے علاوہ ایک ٹیم آف AQTs, یہ کون ہے؟ اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز. یہ برادرز اور سسٹرز کی ایک بہت انتھیوزیاسٹک ٹیم ہے. دے آر ویری ہیلپ فل. یہ آپ کی اکیڈیمک ہیلپ کریں گے, آپ کی ہر طرح سے آپ کو گائیڈ کریں گے. یعنی یہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کو آپ کے ہوم ورکس بھی کر دیا کریں گے اگر آپ کہیں گے ان کو. ہر طریقے سے آپ کو سکھائیں گے, اور سکھانے کے لیے اس سے بہترین ٹیم کوئی ہو نہیں سکتی جو ہمارے اس کورس پہ موجود ہے. آپ ایک کسی کو بلائیں گے تو میرے خیال ہے 10 لوگ آئیں گے آپ کی ہیلپ کے لیے. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بہت انجوائے کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے سپورٹ سٹاف کے ساتھ, اور ہمیں اس کورس کو کنڈکٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر تھوڑی بہت کبھی پرابلم آ بھی جائے اسٹوڈنٹس کو تو تھوڑا سا انتظار کریں, تو ضرور آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا. اس بلڈنگ کو دیکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کی بلڈنگ. اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک کمیونٹی سینٹر. یہ اسلام آباد پاکستان میں لوکیٹڈ ہے, اور میں بھی اس وقت آپ سے اسلام آباد پاکستان سے مخاطب ہوں. ان کیس کے یہ بات کسی کو آئیڈیا نہ ہو کہ یہ کورس کہاں سے آ رہا ہے, تو ہم اسلام آباد سے, الفلاح کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے. اس بلڈنگ میں انفیکٹ ان ہاؤس کلاسز ہوا کرتی تھی, اور یہ پینڈیمک میں ہمیں پھر آن لائن کی طرف سوئچ کرنا پڑا. تو اب انشاءاللہ گریجولی ہم دوبارہ سے آن سائٹ کلاسز بھی آفر کریں گے, اور آن لائن کلاسز بھی ہماری رہیں گی. یہ الفلاح کراچی کی بلڈنگ بھی دیکھ لیجیے, پارک ٹاورس میں ہے. یہ الفلاح DHA اسلام آباد کی بلڈنگ بھی دیکھ لیجیے. یہ سر کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں جنہوں نے سر سے سیکھا, الفلاح سے انہوں نے کورسز کیے, اور اس کے بعد اپنے سٹیز میں جا کے اس کام کو بہت آرگنائزڈ وے میں انہوں نے اسٹیبلش کیا اور پھیلایا. ریگولرلی کورسز ہو رہے ہیں ہمارے ہر سینٹر سے. پشاور میں بھی ہماری بلکہ ایک ہمارا سینٹر ہے, اور جگہوں پہ بھی ہیں. الفلاح کا ویژن کیا ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا دیکھ لیں. یہ ادارہ کیوں قائم ہوا, کیا وجہ ہے, مطلب کیا اس کے پیچھے کیا ان کا موٹیو ہے. وہ کیا ہے کہ ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے کہ وہاں سے وہ قرآن کو سیکھیں, پھر قرآن کو اپنی پرسنل لائفز کے اوپر اپلائی کرنا سیکھیں, اور پھر باہر نکل کر اس کام کو پھیلائیں بھی, اور کلیکٹیولی ایک دوسرے کی مدد بھی کریں, اور سوسائٹی کے لیول پر اس چیز کا, اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. یہ دیکھتے ہیں جی, آپ کے کورس کا پلانر ہے, اس کو الگ سے بھی شیئر کیا جائے گا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. آپ کا ایک تو ہے بیچ نمبر 306, اور یہ کورس آج الحمدللہ 13 دسمبر 2021 کو سٹارٹ ہو گیا, منڈے کا دن ہے, اور یہ کورس آپ کا فنش ہوگا 14 مارچ 2022 کو جا کر, یعنی پریسائزلی 3 منتھس میں آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے اس کے ٹائٹل میں بھی کہا تھا کہ 20 آورس آف لرننگ ہے اس میں.
ٹھیک ہے. تو اس میں 25 سیشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس میں سے 20 سیشنز آپ کے لرننگ کے ہیں، یعنی اس میں آپ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کے ریویژن اور آپ کے کوئزز کے سیشنز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے. تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. 11 کلاسز ہوں گی کنزیکٹیو آپ کی، یعنی ایوری منڈے اینڈ فرائیڈے. تو آپ 11 لیسنس پڑھ لیں گے اپنی بک میں سے. ایک آج پڑھ لیں گے، اس کے بعد 10 اور کلاسز ہوں گی تو آپ 11 لیسنس پڑھ لیں گے. اس کے بعد آپ کی ایک ریویژن کی کلاس ہو جائے گی، اور پھر آپ کا مڈ ٹرم ہو جائے گا، مڈ کوئز ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کی 9 کلاسز ہوں گی، پھر ایک ریویژن کا سیشن ہوگا، پھر آپ کا فائنل کوئز ہو جائے گا، اور اینڈ میں آپ کی ریزلٹ سیریمنی ہوگی. تو اس طرح سے بہت آرگنائزڈ وے میں انشاءاللہ ہم چلیں گے. ٹائمنگس لکھے ہوئے 6 to 7 PM، لیکن ہو سکتا ہے کہ 15 منٹس کا آپ لوگ مارجن رکھ لیں. ہم کوشش کیا کریں گے 1 آور میں اس کو کمپلیٹ کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ 15 منٹس کسی لیسن میں زیادہ بھی لگ جائیں. تو یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں جو ہمیں آپ سے ریکوائرمنٹ ہے. کیا کریں گے آپ؟ ہر کلاس کے بعد ایک ہوم ورک کر لیا کریں گے. چھوٹا سا ہوم ورک آئے گا، لنک آئے گا آپ کو گوگل فارم کے ذریعے. جن لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہوگی تو آپ لوگوں کو بتائیں گے بھی کہ اس کو کیسے کرنا ہے. نارملی بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں. MCQs ہوتے ہیں، اور آپ نے صرف ایک رائٹ آپشن کو پک کرنا ہوتا ہے. دیٹس ویری ایزی، آٹومیٹیکلی سبمٹ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس آ جائے گا. بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے. اور اوپن بک ہے، آپ کو بک کھول کے آرام سے اپنا ہوم ورک کرنا ہے. ورک بک بھی اسی طرح اوپن بک ہے. ورک بک بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جو آج کے لیسن میں پڑھا، بس آپ نے اسی کی تھوڑی سی ایک طرح سے رائٹنگ پریکٹس ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تلاوت ہے، جو کہ ہم آلریڈی کرتے بھی ہیں، اور اب ہم اس تلاوت کو ریگولرلی کریں گے. اور 5 منٹس تو منیمم ٹائم ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بڑھاتے جائیں گے اس ٹائم کو. اب جیسا کہ ہوم ورک کی بات ہوگی، ورک بک کی بات ہوگی، کوئز کی بات ہوگی، تو کیوں نہ ان کے مارکس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہم دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو 15% ویٹیج ہوگا آپ کے سارے ہوم ورکس کا. یعنی اگر آپ نے 10 ہوم ورکس کیے ہیں یا 20 ہوم ورکس ہیں مے بی، تو 15% ویٹیج ورک بک کا اس طرح سے آ جائے گا. مڈ کوئز کا 30% اینڈ فائنل کوئز کا 40%. دیٹ ول میک 100% آف یور ریزلٹ. تو جب آپ یہ کریں گے اسی طریقے سے جیسا کہ آپ کو بتایا جائے گا، یعنی کہ ہوم ورک اور ورک بک آپ کریں گے اوپن بک، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس تو حاصل کر ہی لیں گے، کیونکہ 90% مارکس لینا یہاں پہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کچھ لوگ سرٹیفکیٹ آف میرٹ لے لیں گے جن کے تقریباً 90% کے قریب مارکس آ جائیں گے. اسی طرح کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ ہے، پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ ہے. اٹینڈنس 70% تک لکھی ہوئی ہے، لیکن آئی وڈ سے کہ آپ لوگ 100% اٹینڈنس دیں. اس سے زیادہ آپ کے وقت کا بہترین استعمال، اس سے بہتر استعمال تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنا آسان کورس گھر میں بیٹھے ہوئے آپ قرآن کا 50% آپ قرآن کے ورڈ سیکھ لیں گے، اور وہ بھی 20 گھنٹوں میں. 20 گھنٹے بلیو میں کچھ بھی نہیں ہوتے اتنی بڑی اچیومنٹ کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی پوچھے کہ آپ کیوں یہ قرآن کا کورس کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی ان کو کنونس کرنے میں بھی ہیلپ ہو اس بات سے. ایک مثال دی گئی ہے کہ دن کے 6 لیکچرز. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو اندازہ ہے کہ دن کے 6 لیکچرز کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ 6 لیکچرز وہ ہیں جو اصل میں ہماری 5 میں سے جو 3 جہری نمازیں ہوتی ہیں نا، اس میں جب سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کیا جاتا ہے نا، تو ایک ریسرچ کے مطابق پتہ چلا کہ تقریباً 98% لوگ، میں بھی اس سے بھی زیادہ، اس کا ترجمہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکچر مس ہو گیا، فجر کا لیکچر بھی مس ہو گیا، مغرب کا بھی ہو گیا، عشاء کا بھی ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ وہ لوگ جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ویسے وہ سو کالڈ بیسٹ مسلمز ہوتے ہیں نا، جو جاتے ہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ مسجد میں جاتے بھی ہیں، اٹھ کے وضو کریں گے، جائیں گے، سب ٹھنڈ میں جائیں گے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ تلاوت میں کیا پیغام تھا، آج کے لیے ہمارے پاس کیا لیسن ہمیں ملا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ ہم دن کے 6 لیکچرز کو مس کرنے لگیں تو کیا ہم کبھی پاس ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ٹائم، اتنی مہلت دی ہوئی ہے، اتنے چانسز اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں. ہر روز ہمارے پاس
अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी कोर्सेज की, सब कुछ है, और हम उसको ऐसे ले लेते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, और उससे ज़्यादा अहम काम हमें उस वक्त याद आ जाते हैं समहाउ। तो इसकी रीज़न क्या, सोचने पे पता चलता है कि रीज़न ये है कि हम लोगों ने अपने दीन को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है। क्योंकि हम एक मुसलमान घर में पैदा जो हो गए थे, तो हमने कहा कि हम तो सेटिस्फाइड हैं, मुस्लिम बाई चांस हो गए हैं, बस ठीक है, हम मुसलमान हैं। तो आज से हम जो सफ़र शुरू करने जा रहे हैं वो है मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस बनने की तरफ। हम कुरान को समझेंगे, कुरान के पैगाम को जानेंगे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने आसपास इम्प्लीमेंट करेंगे और मजीद आगे फैलाएंगे। इस रास्ते में एक दुश्मन आपके पीछे पीछे रहेगा। वो कौन सा दुश्मन है? अपने दुश्मन को पहचाने। आज हम उस दुश्मन के बारे में बात भी करने वाले हैं अपने लेसन 1 में इंशाल्लाह। यकीनन आप लोग जानते होंगे हम किस दुश्मन की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए कि आप लोग इस वक्त जो क्लास में बैठे हैं, आप लोग अपने आप को स्टूडेंट समझ रहे हैं या टीचर समझ रहे हैं? किस मोड में हैं आप लोग, या किस मूड में आप लोग? स्टूडेंट समझ रहे हैं अपने आप को, तो हम ये कहेंगे कि आपकी आज से हम प्रमोशन कर देते हैं। आप खुद को स्टूडेंट नहीं समझें, बल्कि आज से ही आप खुद को टीचर समझें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप अपने आप को स्टूडेंट समझ के बैठेंगे और सुनेंगे ये हमारी सारी क्लास का जितना भी कंटेंट है, तो आप इस हद तक ही सुनेंगे ना कि ये मैं इसका एग्जाम दे सकूं और इसमें अच्छे मार्क्स ले सकूं, अच्छा परफॉर्म कर सकूं। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप टीचर हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेंगे। आप इसको अपने ब्रेन में उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको सेट करेंगे, और आपको ये एक तरह से कंसर्न होगी कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को ऐसे स्टोर भी करना है, ऐसे प्रोसेस भी करना है कि मैं इसको आगे पहुंचा सकूं, और आगे भी जब मैं पहुंचाऊं तो मेरी बात में कुछ असर भी हो। तो इसलिए कहा जाता है इस कोर्स में पहले दिन से ही कि आप खुद को टीचर समझ लें, स्टूडेंट नहीं समझें। ये कोई लेक्चर नहीं है, इनफैक्ट अभी तक तो मैं लेक्चर ही दे रही हूँ लेकिन है तो ये इंटरैक्टिव कोर्स, लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से, और आज माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेक्चर है, या फर्स्ट आई मीन सेशन है। तो इसमें इसलिए अभी तो हम थोड़ा सा माइक्स वगैरह ऑन नहीं कर पा रहे, या आप लोगों से इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं ले पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम कोशिश यही रखेंगे कि हम इसको इंटरैक्टिव सेशन रखें ज़्यादा से ज़्यादा। जब हमारी ऑनसाइट क्लासेस होती हैं तो तब तो पढ़ाने वाले के ऊपर भी, यानी मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे भी अब स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आ रहे, रिस्पांस पता नहीं चल रहा, आप लोगों को समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है दोनों के लिए। स्टूडेंट्स भी बहुत से क्वेश्चंस करना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी सिस्टम को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह से ही चलें जैसे आज का सेशन चल रहा है। ये तफसीर का कोर्स नहीं है, अलबत्ता हम ब्रीफली तफसीर के कुछ पॉइंट्स को टच कर लिया करेंगे। ये तजवीद का कोर्स नहीं है, अलबत्ता हम जो भी पढ़ेंगे उसको बेहतर तरीके से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाज़िरा का कोर्स तो है ही नहीं है, और ये फ़िक़्ह का कोर्स नहीं है। होता यह है कि हम लोग जब भी कोई कुरान से मुतालिक कोई भी क्लास या कोई भी इस तरह से हम अटेंड करते हैं सेशन, तो हम थोड़ा सा बाज़ औक़ात ये समझ लेते हैं कि यहाँ से हमें अपने हर मसले का ही हल मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दीन के ये जो सारे शोबे हैं ना, ये बहुत वास्ट हैं और इनके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हम फ़िक़ही मसाइल को या इस तरह की किसी चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। हम इस कोर्स में सिर्फ इस कोर्स का जो कंटेंट है, हम सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे। इस कोर्स के अंदाज़े तालीम की तो क्या ही बात है, इसी की तो यही तो इसकी यूनिकनेस है। ये कोर्स डिज़ाइन करने वालों ने बहुत मेहनत की, यानी दुनिया में जितनी भी जदीद कुतुब थी अरबी क़वाइद से मुतालिक, उनको कंसल्ट किया। कुरान में अल्फाज की अकरेंस, जो भी जिस फ्रीक्वेंसी से अल्फाज आए उस पर रिसर्च की, ताकि ज़्यादा आने वाले अल्फाज को पहले सीखा जाए और सिखाया जाए।
پڑھانے کے جدید انداز یعنی اشاروں کی مدد سے، اس ٹیکنیک کا بھی ہم آپ کو نام بتائیں گے جو کہ اس کورس میں شامل ہے۔ نئی زبانوں کو دنیا میں کیسے سیکھا جاتا ہے، مطلب ادر دین عربک بھی زبان سیکھنے کا بھی کوئی ایک الگ سے ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کی۔ دماغ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے اس کو انہوں نے بہت ریسرچ کیا، اور سیلف گرومنگ کے اوپر یا سیلف امپروومنٹ کے اوپر جو دنیا میں بہت سے ریسورسز ہیں، بکس ہیں، لیکچرز ہیں، ان کو کنسلٹ کیا۔ NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس کے علاوہ مائنڈ میپنگ، لیٹرل تھنکنگ، اور اس طرح کی بہت سی ٹیکنیکس کو ریسرچ کیا گیا، اپنایا گیا، اس کورس میں انکارپوریٹ کیا گیا۔ لہٰذا آپ لوگ بالکل سیٹسفائی ہو جائیں کہ یہ کورس ماڈرن ہے، ریسرچڈ ہے، ٹرائیڈ ہے، ٹیسٹڈ ہے، اور یہ کورس تو علماء نے سیکھا ہے ہم سے، یعنی علماء نے، جامعۃ الرشید کراچی کے علماء نے ہم سے سیکھا، اور آج تک وہ اپنی کئی برانچز میں یہ کورس اپنے طلباء کو سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس سسٹم کو اتنا پسند کیا، جبکہ علماء کو تو پہلے ہی سب کچھ آتا ہے نا، انہوں نے اس طریقہ کار کو اتنا پسند کیا۔ تنظیم اسلامی کے ٹیچرز نے ہم سے ٹریننگ لی اور آگے وہ سکھا رہے ہیں اپنے کئی سینٹرز میں، اور اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز ہیں، آپ کو انشاءاللہ آگے بھی ان کے بارے میں آئندہ بھی بتاتے رہا کریں گے۔ اس کورس کا مٹیریل از ویری سمپل، ایک ٹیکسٹ بک ہے، ایک ورک بک ہے، اور ایک آپ کا الفاظ معنی کا کارڈ ہے۔ کون سے ہے یہ دیکھیے، رائٹ سائڈ پہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک اور لیفٹ سائڈ پہ ہے آپ کی ورک بک۔ آلریڈی آپ میں سے کئی لوگ لے چکے ہوں گے، زاہد بھائی آپ لوگوں کو جو ہے ڈیلی بیسس پہ ڈسپیچ کروا رہے ہیں آپ لوگوں کے آرڈرز، کچھ لوگ آج آرڈر دے دیں گے، اور آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ لوگ بک سے پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ ضرور ہمیں بتائیں، ہم آپ لوگوں کو بکس بھیج دیں گے، اور اگر آپ لوگ سافٹ کاپی کو ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی کو سہولت سمجھتے ہیں، تو وہ ہم آلریڈی گروپ میں شیئر کر چکے ہیں، اور ہم بار بار اس کو شیئر کرتے رہیں گے تاکہ نئے آنے والے ساتھی بھی اس کو دیکھ لیں، ان کو مل جائے وہ چیز۔ یہ ووکیبلری کارڈ ہے جس کی میں بات کر رہی تھی، اس کو پاکٹ کارڈ بھی کہتے ہیں، پاکٹ بک بھی کہتے ہیں، اس کو آپ فولڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس بیگ میں رکھ لیں، پاکٹ میں رکھ لیں، جب بھی کبھی دن میں آپ کو موقع ملے آپ اپنی نماز کی جگہ پہ اس کو رکھ لیں، اور آپ اس کو چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر دیکھ لیا کریں، 1 منٹ کے لیے بھی کبھی دیکھ لیا کریں، تو آپ کی اتنی اچھی ریویژن ہو جائے گی کہ اس کورس میں آنے والے تمام الفاظ کو لیسن وائز لسٹ ڈاؤن کر دیا گیا، بہت آرگنائزڈ وے میں، آپ کی بہت اچھی اس سے دہرائی ہوتی رہا کرے گی۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے اینڈ میں جو آپ کو ملنے جا رہا ہے، اور یہ دیکھنے میں پکچر سے زیادہ ویسے دیکھنے میں خوبصورت ہے، بہت ہیوی، بہت بڑا، بہت ہی بیوٹیفل سرٹیفکیٹ ہے یہ، اور ہم سب کے پاس اس طرح کی بہت سے سرٹیفکیٹس اکٹھے ہو چکے ہیں، ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس جو، اچھا اس کلاس میں میرے بہت سے سینئر فیلوز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی جو ایڈوانس کورسز کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، تو اس سرٹیفکیٹ کے لیے ہم سب بہت یعنی دوڑ لگاتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ سرٹیفکیٹ مل جائے تو اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ سارے سرٹیفکیٹس ہی ایکسلنس والے ہوں، یا آپ کو ایکسلنس والے کی ہم نے پکچر دکھائی ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ ایک تھوڑا سا گفٹ بھی ہے، یہ ہمارے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہولڈرس کو ملا کرے گا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کورس کے مقاصد کیا ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ابھی تک جو ہم نے چیزیں دیکھی تھیں یہ ساری انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ آپ سمجھ لیں، البتہ یہ جو کورس کے مقاصد سے بات شروع ہونے والی ہے یہ بیسیکلی آپ کے نصاب کا حصہ بھی ہے، اس میں سے کوئی کوشچن بھی ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہوم ورک میں یا کوئز میں، تو اس کو ذرا غور سے دیکھیے، یعنی کہ اس کورس کے لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں۔ کہ آپ سوچیں گے کہ میں اپنے 20 آورس انویسٹ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو مجھے اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلا مقصد تو یہ حاصل ہو جائے گا کہ قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ آپ کو 20 آورس میں ہم 50% ورڈز آف دا قرآن سکھانے جا رہے ہیں، اور یہ میں آج کہہ رہی ہوں، آج تو میں کہہ رہی ہوں نا، اس کورس کے اینڈ پہ جب آپ سے فیڈ بیک لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی، ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس بات پہ یقین نہ کر پا رہے ہوں، تھوڑا سا حیران ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ ثابت ہو جائے گا بہت جلد کہ آپ لوگ اس کورس کا ایکچولی جو لرننگ کرو ہے نا وہ بہت اسٹیپ ہے، یعنی بہت تیزی سے آپ اوپر جائیں گے، پہلی کلاس سے ہی آپ اپنے اندر امپروومنٹ دیکھیں گے، آپ کا جو گراف ہے نا وہ سیدھا سیدھا اوپر جائے گا، بہت جو اس کی طریقہ کار ہے اس کا بہت ڈفرینٹ ہے، بہت یونیک ہے، بہت ہی اس کا آپ سمجھیں کہ پروڈکٹیو ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ نماز سمجھ میں آ جائے گی،
اور یہ کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے, کوئی چھوٹا آؤٹ کم نہیں ہے. ہم ویسے تو کہیں گے کہ نماز تو ہمیں آلریڈی آتی ہے, لیکن نماز جس طریقے سے اس کورس میں ہم سیکھتے ہیں, یعنی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ علماء تک نے یہ کورسز کیے ہیں, تو بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے پہلے سے بہت کچھ پڑھا ہوا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تو اس طرح کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یعنی نماز جب آپ کو سکھائیں گے آنے والے لیسنس میں سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں, تو ایسے ہم سیکھتے ہیں کہ نماز میں کس جگہ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں, کس جگہ پہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں, اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں رسپونڈ کرے. کچھ احادیث کی مدد سے بھی ہم یہ باتیں سیکھیں گے, اور جب نماز ہمیں سمجھ میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈیفینیٹلی ہمارا قائم ہوگا, مضبوط ہوگا. نماز اس طرح سے مؤثر ہو جائے گی, نماز کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی. جب نماز کی کوالٹی امپروو ہوگی تو خود بخود شوق پیدا ہوگا, خود بخود نماز کا انتظار کریں گے. ہم ایسے سکھاتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کبھی سوچا نہیں ہوتا, جس طرح سبحان ربی یلعلا, یعنی ربی کے بارے میں ہم کیسے فیل کریں. سبحان کہیں تو ہمیں کیا محسوس ہونا چاہیے, الرحمن کہیں تو کیا لگے ہمیں, الرحیم اور اس میں کیا فرق ہے الرحمن اور الرحیم میں. اور اس طرح کی بہت سی سو کہتے ہیں کہ تھاٹ پرووکنگ چیزیں اس میں آتی رہیں گی. آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا جائے گا, آپ خود اپنے سیلف کا انالیسس کریں گے, اور خود اپنی امپروومنٹ آپ خود بھی محسوس کریں گے, اور آئی تھنک پہلی کلاس سے ہی انشاءاللہ محسوس کریں گے. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق, قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سکھاتی ہے اس کورس میں ہمیں. کیسے کہ ایک ہم بہت اسپیشل اس کورس کا ایک لوگو ہے, اس کو ہم کہتے ہیں 4 اسٹیپ فارمولا. وہ کیا ہے آگے جا کے دیکھیں گے, ابھی تو شاید اتنا سمجھ میں نہ آئے کہ ہم سیکوینس وائز چلتے ہیں. جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں ایک دن کے لیسن میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک دعا کا پہلو نکالتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, ہم اپنا احتساب کرتے ہیں, ہم اپنے آنے والے وقت کا, آنے والے دن کا پلان بناتے ہیں, اور پھر ہم ایک باقاعدہ تبلیغ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں, کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو آگے پہنچائیں. تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. یہ کتنا خوبصورت مقصد ہے, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی امپروومنٹ ہمارے قرآن فہمی میں, ہماری نماز میں آنے والی ہے. نیک اعمال کی ترغیب ملے گی. کس طرح سے کہ ہم ہر لیسن میں کوئی نہ کوئی بہت خوبصورت سی چھوٹی سی حدیث پڑھیں گے, یا کوئی آیت کا کوئی ایسا ٹکڑا پڑھیں گے, اور ایسے انداز میں پڑھیں گے کہ اس سے ہمیں واقعی بہت اسٹرانگ موٹیویشن ملے گی, اور ہم اپنے اخلاق کو انشاءاللہ اس سے بہتر بنا سکیں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, عربک ڈائلاگس, عربی بول چال. اگرچہ یہ عربی بول چال کا کورس نہیں ہے, ہم نے ایسا کچھ کہا نہیں, لیکن پھر بھی آپ 100 سے زائد عربی بول چال کے جملے بھی اس کورس میں کمپلیمنٹری سیکھ لیں گے. یعنی یہ ایک بونس ہے, آج بھی سیکھیں گے, آج کی کلاس میں بھی سیکھیں گے. لیسن 1B میں آپ سیکھیں گے آج بھی چھوٹے چھوٹے سے بہت دلچسپ جملے. اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں بھی ڈائلاگس ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں, کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے, کوئی جواب دیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے ان جملوں سے ہمیں قرآن کے ترجمے کو سمجھنے میں بھی ہیلپ ہوگی, اور قرآن سے ہم کچھ عربی کے جملے بھی ریلیٹ کر کے مزید سیکھ لیں گے. تو یہ اس کورس کے کچھ مقاصد تھے. تعارف کورس کا تو چل ہی رہا ہے, لیکن اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے, یعنی سپر ایزی اینڈ سپر فاسٹ, جو کہ ہم آج کل ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% ورڈز آپ کو ہم سکھا دیں گے صرف 20 آورس میں. اور 20 آورس ہوتے بھی کتنے ہیں دیکھا جائے تو, اگر ہم نے کوئی یونیورسٹی کی میں بھی ہم نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے, یا جاب پہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے, اور ڈیڈ لائن پہ ہم نے کوئی کام کر کے دینا ہے, تو 20 آورس تو ہم ویسے ہی کنٹینیوسلی بیٹھ جاتے ہیں اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے لیے, اپنا کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے. تو 20 آورس آپ نے 3 مہینوں میں تھوڑے تھوڑے سے کر کے آپ نے 1-2 گھنٹے کر کے آپ نے ٹائم دینا ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا, اور یوں لگے گا کہ آپ نے بہت دلچسپ انداز میں, سمجھیں کہ ہنستے کھیلتے ہوئے آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا. 20 لیسنس ہیں, 20 کلاسز ہیں. اب میں آپ سے یہ 1 2 3 کر کے ایک شیئر کروں گی ایک چیز, کہ اگر آپ یہ
قرآن فہمی کا جو کورس آج آپ نے لیا ہے اس کو کمپیئر کرنا چاہیں کسی بھی اور عربک لینگویج کورس سے تو کیسے کمپیئر کریں گے؟ کیا آپ کے خیال میں اس کورس کی اسٹرینگتھس کیا ہیں دوسرے کورسز کے مقابلے میں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نماز سے ڈائریکٹلی شروع کر رہے ہیں، ورنہ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی عربی کا کورس ہو وہ نماز سے شروع کرائیں اور نماز کے تھرو آپ کو قرآن بھی سکھا دیں، نماز کے تھرو آپ کو ڈائلاگس بھی سکھا دیں؟ وہاں تو آپ کو کچھ گرامر کے قواعد سے شروع کیا جاتا ہے نا، کچھ آپ کو چیزیں پہلے اسم فعل حرف، آپ کو کچھ گردانے اور کچھ اس طرح کی چیزیں کروائی جائیں گی، پھر کہیں جا کے میں بھی آپ نماز پہ پہنچیں یا نہیں پہنچیں۔ ہم تو آلریڈی نمازی ہیں الحمدللہ، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک تو یہ فرق آپ نے دیکھا۔ دوسرا فرق آپ دیکھیں کہ کوئی بھی زبان سیکھنی ہو تو اس کے لیے 4 فیکلٹیز کو یوز کرنا پڑتا ہے، سننا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، بولنا اور لکھنا۔ لیکن اس کورس میں ریسرچرز نے یہ کیا کہ آپ کے ذہن پہ بوجھ کم پڑے، انہوں نے اس چیز کے لیے سوچا، انہوں نے کہا کہ ہم سننے اور پڑھنے کی فیکلٹیز کو ابھی یوز کریں گے، ابھی ہم بولنے اور لکھنے کو نہیں یوز کریں گے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن فہمی کا کورس ہے، آپ کو نئے جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنا آپ نے وہی ہے جو ورک بک پہ لکھنا ہے، اور بولنا کوئی خاص ہے نہیں، وہ سب ٹو یو کہ آپ چھوٹے چھوٹے یہ جو جملے سیکھ رہے ہیں یہ بولیں گے، ادروائز اس کا کوئی اتنا بڑا اتنا ہیوی اس کا کوئی برڈن آپ کے اوپر نہیں آئے گا، سننا ہے اور پڑھنا ہے اور آپ نے بہت کچھ سیکھ لینا ہے۔ الفاظ معنی پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اسی لیے ووکیبلری کارڈ اور باقی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت نیچرل وے ہے، آسان اور فطری طریقہ ہے، بچے ایسی زبان سیکھتے ہیں۔ بچوں کو ہم قواعد نہیں سکھاتے، ہم ان کو ٹیبلز نہیں یاد کراتے یا کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں، مطلب لینگویج کے رولز نہیں بتاتے، جیسے بچے سیکھتے ہیں نا بس اس طرح سے آپ کو سکھایا جائے گا۔ یہ جو لکھا ہوا نا نیچے مشکل سا سارا کچھ، اس کو اگنور کر دیں، یہ چیزیں آئیں گی نہیں ہمارے کورس میں، پھر بھی آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے جی، ایک حافظی مدنی مصحف ہے جو کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو اگر ہم اس کو ایک اسٹینڈرڈ مان لیں، یہ مدینہ پرنٹنگ پریس سے پرنٹ ہوتا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مصحف لے لیں، مصحف کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی کتاب کو کہتے ہیں مصحف، ٹھیک ہے؟ قرآن وہ کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جبکہ مصحف اسی قرآن کی کتابی شکل ہے۔ تو اگر آپ مصحف کا یہ پیجز آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے ابھی ہم میں سے بہت سے لوگ کہیں کہ یہ سارا کرنے یہ کیسے یاد ہوگا، مطلب اس کا 50% بھی کیسے آئے گا، یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اس کے بعد 50% ورڈز جب آپ اس کورس کے بعد سیکھ لیں گے تو اس پیج کے کچھ اس طرح سے اس کا امیج بن جائے گا۔ یہ بھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں بنا کر دیا تھا کہ یہ جو شیڈڈ ایریاز ہیں، شیڈڈ ورڈز ہیں، یہ سب انہوں نے اسی کورس کے دوران سیکھ لیے، تو انشاءاللہ یہ اس کا ایک آؤٹ کم ہے۔ اس مصحف میں تھوڑی سی اگر ہم کیلکولیشن کو دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 600 پیجز ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ نارملی، ہر پیج پہ 15 لائنس ہوتی ہیں اور ہر لائن میں 9 الفاظ ہوں گے، تقریباً کہہ لیں، کسی میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک راؤنڈ آف کیلکولیشن کریں تو ہر صفحے پہ 130 الفاظ ہو سکتے ہیں، 130 ورڈز۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں کل 78,000 الفاظ ہیں، 78,000 ورڈز ہیں۔ اب یہ ہمارا چیلنج ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 78 ورڈز کو ایک دن یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ سوچیں گے کہ 78 ورڈز کو ایک دم کیسے یاد کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ ویسے تو دنیا کی تو ہم نے بہت مشکل کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ کروڑوں کی تعداد میں میرا خیال ہے ہم نے چیزیں الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہمیں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا شاید۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح کا ہے، اس میں اتنی ورڈز کی ایسی ریپیٹیشن آئی ہے کہ ٹوٹل پتہ چلا کہ 17,000 ورڈز ہیں جو کہ اوریجنل ورڈز ہیں، جو تکرار کے بغیر ہیں۔ اب 17,000 ورڈز بھی ہمیں پورے یاد نہیں کرنے پڑ رہے، بلکہ ہم اس کورس میں کچھ ایسے قواعد سیکھ لیں گے جس کی مدد سے ہم 4,500 الفاظ کے نمونے سیکھیں گے، ورڈ پیٹرن سیکھیں گے، تو اس میں ہمارا یہ ڈیٹا کور ہو جائے گا۔ اس کے بعد لیٹر آن نیکسٹ کورسز میں ہم مادے کا یا روٹ لیٹرز کا کانسیپٹ سیکھیں گے۔ جب ہم یہ کانسیپٹ سیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تو صرف 1850 مادے یاد کرنے ہیں، اور یہ بھی اتنے آسانی کے ساتھ آپ کو ٹیبلر فارم میں پورے ردم کے ساتھ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، آپ کو یاد کرائے جاتے ہیں۔ آپ کے گروپ میں ہمارے بہت سے سینئر فیلوز بھی ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ نہیں،
تو وہ اپنا کرنٹ ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جی ہم نے بھی اس طرح سے سیکھا اور اسی طرح سے کورس آفٹر کورس ہم نے کیسے الحمدللہ امپروو کیا. مادے کے کانسیپٹ کی بات ہو رہی تھی تو میں آپ کے سامنے کچھ ورڈس بولوں. جس طرح عالمہ، مطلب بھی بتا دیتی ہوں. عالمہ اس نے جانا، علمہ اس نے سکھایا، تعلمہ اس نے خود سیکھا، تعلیم ایجوکیشن، عالم جاننے والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا، اور علام یعنی اس سے بھی زیادہ جاننے والا. تو اس میں جو کامن فیکٹر ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں ان سارے ورڈس میں؟ عین، لام اور میم. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ورڈس کی کنسٹرکشن دیکھیں کس طرح سے ہوئی کہ کہیں پہ زیر زبر یا کسی ایک آدھ حرف کے اضافے سے ان کے میننگز اور ان کی تاثیر یکسر بدل گئی، کافی حد تک مطلب چینج آتی گئی. کہیں سیکھنا ہو گیا، کہیں سکھانا ہو گیا. تو یہ چیزیں ہم سیکھیں گے اور بہت آہستہ آہستہ سیکھیں گے، گریجولی. بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم روزانہ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ پورا جو ایک آپ کو ڈیٹا دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب کچھ اچیو کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اس کو سائنٹیفک طریقے کے ساتھ بنایا گیا ہے، اس کو سسٹمیٹکلی لیا گیا ہے اس کورس کو، اس لیے یہ آسان ہے اور بہت ہی آسان. اچھا، آسانی کی بات ہو رہی تھی تو دیکھیں آسانی کی، میری بات پہ تو شاید یقین نہ آیا آپ لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سامنے آ گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے، سورۃ القمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات تو ہمیں ماننی پڑے گی نا. تو ادروائز اگر ہمیں یہ بات ماننے میں کبھی مشکل ہو تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. ہم اس کو رد کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے سیکھنے کے لیے. کچھ یونیک باتیں اس کورس کے بارے میں ایک دو رہتی ہیں، وہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کورس میں سورۃ الفاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم نمازوں میں آلریڈی 32 بار تو منیمم ہے، ہم اس سے کہیں زیادہ مرتبہ سورہ فاتحہ ڈیلی پڑھے ہیں. ہمیں سورہ فاتحہ کا پورا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور سورۃ الفاتحہ کے جو الفاظ ہیں، صرف سورۃ الفاتحہ کے الفاظ قرآن میں 9000 مرتبہ آئے. یہ جو الحمد للہ، الرحمن، الرحیم، مالک، کچھ بھی ورڈ سے لے، قرآن میں 9000 ٹائمز تو یہی ورڈز آ گئے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، کہ کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا مطلب کامیاب اس کا انہوں نے ایک طریقہ سوچا. اس کورس کے لیے کورس بنانے والوں نے کتنی محنت کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کا سلیبس کیا ہے. ایکچوئل سلیبس ویسے تو بک میں آپ لوگوں نے آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا. اس کو سم اپ ہم نے کیا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کر کے 3 کالمس آپ کو نظر آ رہے ہیں. نماز ہے، 6 صورتیں ہیں، 4 دعائیں ہیں. سو سمپل. نماز میں کیا ہے، ہم اذان کے اذکار سے شروع کریں گے. ثنا، سورۃ الفاتحہ، رکوع سجود کی تسبیحات، تشہد، درود کے بعد کی دعا. پھر صورتوں میں سورۃ العصر، الکافرون، النصر، الاخلاص، الفلق، الناس. آپ سب کو آلریڈی آتی ہوں گی، حفظ ہوں گی آپ لوگوں کو. لیکن ان صورتوں کی جس طرح سے ہم شرح پڑھیں گے، جس طرح سے ان میں سے ہم پیغام نکالیں گے، جس طرح سے ہم ان کو اپلائی کریں گے، یقین کریں بہت امیزنگ وے ہے. ہم نے جب یہ کورس کیا تھا، میں نے پرسنلی جب یہ کورس کیا تھا، میں اس سے پہلے بہت کچھ جانتی تھی. میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا، تفسیر بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن اس انداز کو میں نے ایسا پایا کہ پھر میں نے لیول 1 سے لے کر آج تک اس کو چھوڑا نہیں، اور میں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی. اس کورس کا ہمیشہ اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہتی ہوں. بہت کچھ نکلے گا آپ کے لیے یہاں سے. علم کے خزانے ہیں، بہت مختلف انداز میں انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. اذان ہم سنتے ہیں نا، ابھی اذان سن رہے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اذان کے بارے میں کیا فیلنگز ہونی چاہیے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں تو بہت کچھ اس کورس میں آنے والا ہے. ایون ثنا جتنے خوبصورت انداز سے سکھائی جائے گی، ٹکڑوں میں کر کے کیسے اس کو سمجھایا جائے گا، بہت امیزنگ انداز ہے. رکوع و سجود کی تسبیحات میں ہماری کیا فیلنگز ہونی چاہیے، ہم نے کیا سوچنا ہے، کیا محسوس کرنا ہے، ہر چیز ایون بہت ہی بہترین انداز میں ایک ایک ٹاپک کو اس طرح کمپلیٹ کیا گیا ہے. پھر یہ دعائیں بظاہر کتنی سمپل ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں آلریڈی آتی ہیں. اور امیزنگ بات ایک اور کیا ہے کہ یہ جو نصاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹوٹل اس میں آنے والے الفاظ اور کچھ قواعد کو آپ سیکھ لیں گے تو یہ ٹوٹل 232 الفاظ بنیں گے. جب آپ کچھ اور مزید ان کے ساتھ گرامر کی کچھ چیزیں سیکھ لیں گے
تو ان کی اکرنس قرآن میں کتنی ہے 41,000 ٹائمس. تو صرف یہ جو نصاب ہے اتنا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو قرآن کا 41 یعنی کہ 50% سے زیادہ قرآن کو آپ انہی چیزوں سے آپ سیکھ لیں گے. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ کریں گے انشاءاللہ. آج سے آپ شروع کریں گے تو آپ کو یقین آتا جائے گا. تو اب تک کے لیے ہم نے جو تعارفی ہمارا سیگمنٹ تھا اس کو ہم نے کور کیا. تو میرا خیال ہے کہ بغیر بریک کے ہم لیسن نمبر 1 سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی رسپانس دیں گے؟ کیوں زاہد بھائی چلتے جاتے ہیں نا؟ ابھی تو کنٹینیو کریں. جی کنٹینیو کرتے ہیں نا, ابھی تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا. تو ویسے ہماری پتہ ہے 2.5 آورس کی کلاس ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے کورس کا پیٹرن تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھا تاکہ زیادہ لوگ اس کو اویل کر سکیں اور سہولت کے ساتھ یہ اٹینڈ کر سکیں کیونکہ بعض اوقات لمبی کلاس بھی لوگوں کے لیے تھوڑی سی میں بھی مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ ریز ہینڈس وغیرہ آ رہے ہیں تو کیا کریں کہ کوشچن 1 آدھ منٹ کے لیے کوئی کوشچن لے لیں یا پھر اینڈ پہ آئی رکھیں. تھنک میرے خیال میں ایک آپ یہ لیسن کمپلیٹ کر لیں جب 1 ہے اس کے بعد پھر ہم بریک لیں گے اور اس کے اراؤنڈ پھر آپ کوشچنز لے لیجیے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اسٹوڈینٹس جو ریز ہینڈ کر رہے ہیں آئی ایم ویری سوری کہ آپ کے کوشچنز ابھی ہم نہیں لے رہے. ہمارے فارمیٹ کے مطابق ہمیں تھوڑا سا اس کو لے کے چلنا ہے. آپ کے کوشچنز کے آنسرز ہم کریں گے. اگر ہم سیگمنٹس کے درمیان میں نہیں بھی کر سکے تو اینڈ میں ضرور کلاس ختم ہونے کے بعد آپ کے ساتھ موجود رہیں گے فار 10 to 15 منٹس. آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے, آپ کو مطمئن کیا جائے گا. آپ لوگ گروپ میں بھی کوشچنز کر سکتے ہیں, گروپ میں بھی آپ کو جواب دیا جائے گا. اور اس کو تھوڑا سا بیئر ود اس لے کے چلتے ہیں آگے تاکہ ہمارا مین لیسن آج کا جو 1A ہے اس کے بارے میں ہم کچھ جان لیں. آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویری سمپل. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں تو ہمیں پہلے بھی آتا ہے. ڈیفینیٹلی سب کو آتا ہے. یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ہم میں سے کسی مسلمان کو نہیں آتی ہوگی, لیکن آپ اس کا انداز دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس QC سسٹم میں آپ آگے ایڈوانس کرنا چاہیں, اگلے لیولز پہ پہنچنا چاہیں تو اس کے لیے بھی فاؤنڈیشن بنانا ضروری ہے. تو QC 1 سے ہی سٹارٹ لیں گے یقیناً. اور ویسے بھی ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ یہ بگنرز لیول کورس ہے. اگر کچھ لوگ اپنے کو خود کو اس سے بہت ایڈوانس لیول پہ سمجھتے ہوں تو میں بھی ان کے لیے کچھ اور ہو, لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان لیسنس کو لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو آپ نے بہت اچھے تلفظ کے ساتھ بولنا ہے, پروناؤنس کرنا ہے بالکل درست. آپ نے کیا کہنا ہے اس کو؟ تعوذ. تعوذ. ٹھیک ہے, واو کے اوپر تشدید بھی ہے اور پیش بھی ہے. اس کو تعوذ نہیں کہنا ہے, تعوذ. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ہم لے کے چلتے ہیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من سے, الشیطان شیطان, الرجیم جو مردود ہے. اب ایک ایک لفظ کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں. اعوذ, تعویذ کا لفظ تو سنا ہوگا, ہمارے لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں اس لفظ سے, تو اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. اس کی ٹرانسلیشن آپ یاد کر لیں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے اس کے ٹرانسلیشنز کبھی ڈفرینٹ بھی پڑھے ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں یا کچھ اس طرح سے بھی, لیکن یہ اس کی بیسٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. I seek refuge, پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پناہ میں کیوں آنے کے لیے بات ہوئی؟ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ہم نے تعوذ پڑھنا ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے تعوذ پڑھنا ہے. تو ہم نے کیونکہ ہمیں ایک اہم پوائنٹ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنی سیفٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں. سیفٹی کے لیے ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں نا. گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, پلین میں بیٹھ رہے ہیں, آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سیٹ بیلٹ آپ نے اپنی باندھنی ہے. تو دیکھیں ہر کام میں, گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے لاک کرنا ہے. جب ہمیں سیفٹی کا احساس ہو جاتا ہے, ہماری مائنڈ کی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں جب ایک حفاظت کا, سیفٹی کا ایک احساس ہو جاتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کام پروڈکٹیو وے میں کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کہا گیا
کہ ہر کام سے پہلے اپنی سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن، اپنے لیے پروٹیکشن کا انتظام کر لیجیے. اب ایک بات ہوئی کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اب کس کی پناہ میں آنا ہے؟ باللہ، اللہ. یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اس ورڈ کو بھی آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہیں. اس کو ہم اپنے کورس میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا ایک کانسیپٹ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. تو یہ ایسا ہے کہ بی پلس اللہ، اس طرح سے یہ کنسٹرکشن ہے اس کی. اور یہاں پہ بی کا مطلب ہے کی. بی کے کچھ اور مطلب بھی آئیں گے اگلی ہی کلاس میں. بی کا یا با کہہ لیں، اس کو بی کہہ لیں، اگلی ہی کلاس میں اس کا ایک اور مطلب پڑھ لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سیکھا کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے حروف ہوں گے یا ورڈز ہوں گے، ان کے میننگز چینج بھی ہو سکتے ہیں. کانٹیکسٹ کے مطابق ان کے میننگز بدلتے رہیں گے. آج کے لیے ہم نے سیکھا بی کا مطلب ہے کی. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. یہ ورڈ قرآن میں اللہ کا ورڈ کم از کم 2500 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو بی کے 1 سے زیادہ معنی ہیں، یہ آپ کو بتایا گیا، اور ایسا عربی میں اکثر ہوتا رہے گا. اب 2 باتیں ہوگی کہ میں پناہ میں آتا ہوں، ایک تو میں ہوں، اور دوسرا اللہ، یعنی کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی. اب تیسری چیز ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں من الشیطان، شیطان سے. من کا مطلب ہے سے. اردو میں بھی ایک مثال دی گئی ہے من جانب، کہتے ہیں من جانب، یعنی جانب سے، طرف سے. تو من کا معنی طرف بھی ہو سکتا ہے، سے بھی ہو سکتا ہے، اور من کے کچھ اور معنی بھی آئیں گے. تو من بھی ایسا ہی ایک چھوٹا سا حرف ہے جس کے معنی بدلتے رہے گے. الشیطان کے بھی ہم نے 2 ٹکڑے کر کے آپ کو دکھائے. ال پلس شیطان. ال سے مراد ہوتا ہے ساری جنس، all kinds، ہر طرح کے شیطان سے. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ہر طرح کے شیطان سے، چاہے وہ شیطان کا کوئی بھی نام ہو، ابلیس ہو یا جن شیطان ہو یا کوئی بھی اور انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں. تو ہم نے پناہ مانگ لی، ہم پناہ میں آ گئے اللہ تعالیٰ کے شیطان سے. شیطان کی جمع بھی آج ہم سیکھ لیتے ہیں، شیاطین. شیاطین، اور 88 ٹائمز شیطان کا لفظ قرآن میں آیا. اس سے پہلے من کا ڈیٹا بھی آیا تھا، 3000 پلس ٹائمز من قرآن میں آیا. اب آپ دیکھیں گے ان ورڈز کی آپ وہ ڈیٹا بیس اپنی بناتے جائیں. اینڈ میں ہم آپ کو ایک بیٹری دکھائیں گے، جو بیٹری آپ کو یہ کنفرم کرے گی کہ آج آپ نے قرآن میں آنے والے کتنے ورڈز کو سیکھ لیا آج ہی کی کلاس میں. اب وہ شیطان کو فردر ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، مزید ایکسپلین کیا گیا. شیطان کون سا ہے؟ وہ جو الرجیم ہے، وہ جو مردود ہے، وہ جو دھتکارا ہوا ہے. مردود کیا ہوتا ہے؟ رد کیا ہوا. ٹھیک ہے، جس سے مظلوم ہوتا ہے نا، جس پہ ظلم کیا گیا، تو مردود ہوتا ہے جس کو رد کیا گیا. رد کرنے سے مطلب ہے ریجیکٹ کر دیا گیا، ریجیکٹڈ، ڈیجیکٹڈ، جس کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اب یہاں پہ بھی جس طرح الشیطان میں ال تھا کمبائنڈ، اسی طرح الرجیم میں بھی ال کمبائنڈ ہے. یہ بھی قرآن میں 6 ٹائمز آیا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا نیچے را جیم میم لکھا ہوا ہے، یہ پہلے اعوذ میں بھی آیا تھا، عین واو ذال. یہ سب مادے کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ کو بھی صرف دکھایا گیا ہے اس کورس میں. ابھی اتنا اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، جسٹ آپ اس کو دیکھتے رہیں گے، آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جائیں گے، پھر اس کے بارے میں بعد میں بات کیا کریں گے. رجیم کا معنی ہمیں یاد ہو جائے گا جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے قریب تو نہیں ہے نا، دور ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھگایا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے. تو رجیم کا معنی ہم نہیں بھول سکتے. ویسے بھی رجم کا ورڈ ہم اردو میں بھی سنتے ہیں، ایک سزا بھی ہوتی ہے رجم کی. یعنی کسی کو رجم کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ کہ وہ انسان سوسائٹی میں اب رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو دور کر دو. تو رجیم کا ورڈ ہم اس طرح سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو شیطان کون ہے؟ دوبارہ سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، بہت تجربہ کار ہے. انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے سے یہ کار فرما ہے، اور اس نے ڈکلیئر بھی کیا تھا اعلانیہ طور پہ کہ میں انسانوں کو بھٹکاؤں گا. اس نے تو آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکا دیا. تو شیطان سے ہمیں تو ہر وقت الرٹ رہنا ہے. ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ کیونکہ ایک شیطان لگا بھی ہوا ہے، مسلسل حملے کر رہے ہیں ہم پہ، گھر میں، آفس میں، بازار میں، کہیں پہ بھی. فون پر، فون ہمارے پاس ہے تو مے بی ہم
शैतान के कहने पे आके फोन का कोई नेगेटिव यूज कर रहे हो, इंटरनेट का नेगेटिव यूज कर रहे हो, तो हम हर वक्त शैतान के साथ हालत जंग में, हर वक्त कोई अहम फैसला करना है, किसी से मिलने जाने हैं, बात करनी में भी शैतान कुछ गलत फैसला करवा दें, गलत बात मुंह से निकल जाए, गुस्सा आ जाए या किसी के साथ ज्यादती हो जाए, तो हर वक्त अलर्ट रहना है शैतान से। क्योंकि मसला ये है कि हम शैतान को ना देख सकते हैं, नजर नहीं आता ना, इनविजिबल है, ना मार सकते हैं उसको, इस्लाम की दावत भी नहीं दे सकते। तो मैं कभी सोचती हूँ कि अगर हमें शैतान से हर वक्त फिजिकली फाइट ही करना पड़ता, या इवन इंटेलेक्चुअली हमें शैतान से फाइट करना पड़ता खुद अपने इंटेलेक्ट की बेस पे, तो कितना मुश्किल होता। हम कर सकते हैं हर वक्त शैतान से फाइट? वो जो इतना डेयरिंग है, जिसने इतना बड़ा डेयर किया हुआ है कि मैं लोगों को सीधे रास्ते से हटाता रहूंगा, भटकाता रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की कितनी रहमत है, उन्होंने हमें इतना आसान एक फॉर्मूला दे दिया कि सिर्फ आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें और पूरे शऊर के साथ पढ़ें। पूरा हमें समझ होनी चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से आजिज़ी से, मोहब्बत से अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूँ इस शैतान से, तो क्या अल्लाह ताला हमें नहीं पनाह देंगे? ये कैसे हो सकता है? वो तो चाहते हैं शैतान कि हम उसकी बातों में आके उसी तरह हो जाएं और वो हमें जहन्नम में ले जाए, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, हम शैतान से हर लिहाज से बेहतर है। हमने बस हर वक्त इसके बारे में कॉन्शियस रहना है। तो हमने एक और बात सीखी आज कि हम हर काम को शुरू करने से पहले तअव्वुज़ पढ़ेंगे, हम पूरी सोच के साथ, फीलिंग्स के साथ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। तो आज हमने एक आदत बना ली, आज से हमने आदत बना ली, खुद से वादा कर लिया कि मैं जो भी काम शुरू करूंगा, चाहे वो कुरान पढ़ना है, चाहे वो कुरान की क्लास में आना है, तो मैं आऊज़ु बिल्लाह पढ़ूंगा। एक और बात भी मैं आपको बताती चलूं, नेक्स्ट लेसन में भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी वो चीज, कि हम तअव्वुज़ से एक आदत सीख लेंगे। आज जो हमने सीखी, अपनी सेफ्टी का अरेंजमेंट करना, और इसके अलावा 11 आदत हम सूरतुल फातिहा से सीखने जा रहे हैं। 12 हैबिट्स। कैसी हैबिट्स है? 12 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। ये आदत कहाँ से ली गई? रिसर्चर्स ने ये किया कि दुनिया में कामयाबी के जो गुर बताए जाते हैं ना, मुख्तलिफ मकाले लिखे जाते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, किताबें लिखी गई वेस्ट में खास तौर पे, तो वहां से जब उन्होंने स्टडी की और रिसर्च की, तो पता चला कि ये जो गुर इन्होंने जितने भी बताए हैं ना कामयाबी के, ये सब के सब हमें सूरतुल फातिहा की आयत में से ही मिल रहे। एक एक आयत में से उन्होंने एक या दो आपको इस तरह के पैगाम निकाल के दिए हैं। बिलीव में आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। आपकी सोच का एंगल ही बदल जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये वो 4 स्टेप फॉर्मूला है जिसकी बात मैंने वो कोर्स के मकासद बताते हुए आपके साथ शेयर की थी। ये वो लोगो है हमारे कोर्स का, मशहूर और मारूफ लोगो। हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हम एक दिन क्लास में पढ़ते हैं, मुतालिया के बाद हम क्या करते हैं, आज हमने मुतालिया किया ना आउज़ु बिल्लाह का, तो हमने क्या किया, उसका तसव्वुर करना है। आप अपने तसव्वुर में लाना है, अपनी इमेजिनेशन में लाना। क्या चीज? कि मैं तो गैर महफूज हूँ, हर वक्त शैतान कभी भी दाएं से बाएं से कहीं से भी हमला कर रहा है, मैं तो गैर महफूज हूँ। तसव्वुर करना है। जब अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे तो एहसास करें, फील करें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे जज्बात से वाकिफ हैं कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ कर ली है, पनाह के लिए अल्लाह ताला को मैंने दरख्वास्त दी है, तो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर जवाब दे रहे हैं। इस एहसास को अपने अंदर लाएं कि अल्लाह ताला का मुझे रिस्पांस मिल रहा है, मुझे जवाब मिल रहा है। इसको ऐसे नहीं पढ़ना जैसे हम पढ़ते आए हैं, पता ही नहीं कि मैंने क्या कहा है और क्या। एक एक चीज को महसूस करें, दिल से बोलेंगे, तसव्वुर करेंगे, इमेजिन करेंगे, पूरे एहसास के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ, इसको दुआ के अंदाज में करेंगे तो इसका रिस्पांस मिलेगा। और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हमें रिस्पांस देते हैं।
ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی انسان سے کچھ مانگتے ہیں، اچھے موڈ میں مانگ رہے ہیں، برے موڈ میں مانگ رہے ہیں، وہ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ جو دعا کے اوپر اب آپ ایرو دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوگا یہ کہ ہم اس ہر کلاس میں جو بھی ٹیکسٹ پڑھا کریں گے نا، ہم اس میں سے دعا کا پہلو نکالیں گے. تو آج ہم نے دیکھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بذات خود ایک دعا ہے. ان اٹ سیلف اٹس اے دعا. اس کو بھیک کے انداز میں مانگیں. جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے بیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اور ہمیں دیں گے، اور ہمیشہ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. کیسے کیسے ہم بعض اوقات رسک لے لیتے ہیں، یا ہم کیسی کیسی بعض اوقات مشکل سچویشنز میں پھنس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے نکال لیتے ہیں. ہم سب کے لائف کے ایکسپیرینسز یقیناً اس بارے میں بے شمار ہوں گے. دعا جب ہم نے کر لی تو ہم نے اب اپنا احتساب کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا، اور کیوں؟ کیا میں برے دوستوں کی وجہ سے شیطان کے چنگل میں پھنس گیا؟ کیا موبائل یا انٹرنیٹ کا میں نے کوئی غلط استعمال کر لیا؟ میں نے اپنا ٹائم ضائع کیا؟ ٹھیک ہے. تو قرآن میں بھی کہا گیا نا کہ انسان اپنا احتساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو دیکھیں، ہم اپنا احتساب ایکچولی خود ہی کر سکتے ہیں. دوسروں کے سامنے تو ہم ہمیشہ اچھا ہی پیش کرتے ہیں نا خود کو، لیکن اپنے اندر کی کمزوریوں کا، یا کہیں سے ہم ڈی ٹریک ہوئے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی ہمارے ساتھ ایشو چل رہا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہے، اس کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں. تو ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی رکھنی ہے، اپنا احتساب کریں. اور جو ہمیں لگا کہ آج میں شیطان کے چنگل میں اس وجہ سے آیا ہوں، تو اس مسئلے کا اب ہم نے حل بھی نکالنا ہے نا. ہم نے پلان بنانا ہے. ہم نے پلان بنانا ہے کہ آئندہ سے اس کو میں کیسے ہینڈل کروں اس سچویشن. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میری کمپنی میں کوئی خرابی ہے، دوستوں میں کوئی خرابی ہے، تو کیوں نہ میں اچھے دوست بناؤں، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں. صحبت سے تو بہت فرق پڑتا ہے. بری چیزوں سے میں دور رہوں. میں آج کے دن کا پلان بناؤں، میں آنے والے دنوں کا پلان بناؤں، اپنے اگلے ہفتے کا، اگلے مہینے کا، اپنی پوری لائف کا پلان بناؤں کہ مجھے کرنا کیا ہے. اب میں نے پلان بنا لیا نا. آج ہم نے پلان بنا لیا کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھیں گے، اور پورے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ پڑھیں گے، تصور کریں گے، احساس کریں گے. پھر ہم دعا کے انداز میں مانگیں گے. ہم اپنا احتساب ہر وقت کرتے رہا کریں گے. آنیسٹلی اپنا احتساب ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں. پلان بنائیں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے کہ آج ہم نے جو سیکھا ہے اس کو اپنے تک نہیں رکھیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، اس کو آگے پہنچائیں گے. یہ تو نہیں کہ خود سے سیکھ لیا اور بس انف ہو گیا، ایسا تو نہیں. وہ تو اس کورس میں ہم آپ کو جگہ جگہ پہ موٹیویٹ کریں گے. آج آپ کو پہلے دن ہی تو بتا دیا کہ آپ آلریڈی ٹیچرز ہیں، تو آپ کے اوپر تو رسپانسبلٹی ہے. آج ہی سکھائیے لوگوں کو، آج ہی سکھائیں. اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، فرینڈس میں لے کے بیٹھیں لوگوں کو، اور بتائیں کہ آج میں نے اس چیز کو اس انداز میں سیکھا. اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے اس کلاس میں، ہر کلاس میں ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے. تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں اکٹھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، جو مردود ہیں. اب یہاں پہ یہ دو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، بلاک سے بنے. ایک ہے علمو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سکھا دیجئے. جو آپ نے آج سیکھا اس کو سکھا دیں. سکھائیں گے تو پختہ ہو جائے گا، اسٹرانگ ہو جائے گا آپ کا نالج، آپ کا علم. سکھائیں گے نہیں تو فوراً بھول جائے گا. ریسرچرز نے یہ بھی بات ثابت کی ہے. یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے. اس کے بعد ایک چیز آ رہی ہے اکتبو. اکتبو کیا تھا؟ لکھو، لکھیے. تو جب بھی ہم اس کلاس کے اینڈ پہ ہم یہ چیز دیکھا کریں گے، یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہوگا، ریمائنڈر ہوگا کہ جو کچھ بھی آج آپ نے سیکھا، ایک تو اس کو آپ لوگوں کو سکھا دیجئے، دوسرا اس کو لکھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ اپنی کسی بھی پیپر پہ، کہیں پہ بھی، ایون آپ کے ورک بک میں یہ والا آئے گا، آپ اس پہ لکھیے. ابھی کلاس کے بعد لکھ لیں، کلاس کے ساتھ ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ خود سے لکھنے کی اگر وہاں پہ اسپیس ہے، ادروائز آپ اپنے وہیں پہ نوٹس میں لکھ سکتے ہیں، کسی پیپر پہ لکھ سکتے ہیں.
قرآن کے حوالے سے آپ جو بھی محنت کریں گے, لکھیں گے یا پڑھیں گے یا بولیں گے, وہ انشاءاللہ عبادت میں کاؤنٹ ہوگی. یہ لکھنا بھی آپ کے لیے ثواب کا کام ہوگا اور آپ بہت انجوائے کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ ہمیں مشکل لگ رہی ہے اردو لکھنا یا عربک لکھنا یا زیر زبر پیش لگانا, لیکن یقین کریں اتنی اس کی عادت پڑ جائے گی کہ اب ہم جب لکھتے ہیں نا, چاہے کتنی بھی جلدی میں لکھ رہے ہوں تو پورے اعراب لگاتے ہیں, زیر زبر پیش جزم ایوری تھنگ. اتنا مزہ آتا ہے اور اتنی وہ پریکٹس ہو جاتی ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف پریکٹس. اگر آپ اس کو اپنی پریکٹس میں لے آئیں تو آپ کے لیے باعث برکت ہوگا انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لیسن ہم 1 بھی کرنے جا رہے ہیں نا, اب اس کا مزاج ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں اس لیسن کو, بہت زیادہ. ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ گرامر. اچھا میں تو کہتی ہوں کہ جو گرامر کا ورڈ ہے نا, میرا کبھی دل چاہتا ہے کہ میں سجیسٹ کروں کہ اس کو گیمنگ کر دیں نا, یعنی ہم کھیل میں سیکھتے ہیں نا بہت نا, کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ گرامر سے کچھ لوگ ویسے بہت ڈرتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے روایتی طریقہ تعلیم, وہ مدرسے میں جو گرامر کراتے تھے وہ تو بہت مشکل لگتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے سے بھی کچھ کورسز لیے ہوں اور ان کو چھوڑ دیا ہو گرامر کے ڈر سے. تو انشاءاللہ یہاں پہ گرامر کے ڈر سے کوئی بھی نہیں جانے پائے گا. سب لوگ جو ہیں اس سیگمنٹ کا انتظار کیا کریں گے, اس کو انجوائے کریں گے. اس بورڈ پہ دیکھیں, یہ بورڈ بھی کتنا خوبصورت ہے اور اس پہ کتنے اچھے ورڈز لکھے ہوئے ہیں. 6 ورڈز اوپر دیکھیں, ہوا ہم انت انا انتم نحن. 6 ورڈز ہم ایک ٹیبولر فارم میں سیکھنے جا رہے ہیں, اور ایک ورڈ من سیکھیں گے, بلکہ کم لکھے ہوئے, اس میں ہم 2-3 اور ورڈز بھی سیکھیں. بلیو می گرامر بہت آسان ہے. ایسے یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے, ہوا بنا ہوا ہے خام خواہ کہ گرامر ہے بہت مشکل ہوگی. یہ تو ایسے ہے کہ میتھمیٹیکل بھی ہے, ایزی بھی ہے, آرٹ بھی ہے, سائنس بھی ہے. میرا تو خیال ہے کہ عربک سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر ہم اس سسٹم کے ساتھ چلیں, بہت ہی آسان. تو یہ جو لکھی ہوئی نا چیزیں ساری کی ساری, یہ پتہ ہے کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں پڑھنی اس کورس میں. انٹرسٹنگلی جو سب لکھا ہوا ہے نا, فعل مضارع مرفوع بثبوت نون لانه من افعال الخمسہ والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل, یہ آج سن لیں, یہ ویسے مذاق میں سن لیں. یعنی ہم آپ کو مشکل ٹرمینالوجیز میں الجھانے والے نہیں ہیں. ہم آپ کو سکھائیں گے, یؤمنون کی کنسٹرکشن سکھائیں گے, لیکن ان چیزوں میں نہیں الجھائیں گے کہ یہ غائب ہے, یہ جمع ہے, مذکر ہے, محموز ہے, باب افعال سے, ابھی نہیں. ہم آپ کو یہ چیزیں سکھائیں گے. یہ سب چیزیں آپ نے سیکھ لینی ہیں, لیکن یہ گریجولی سیکھیں گے نا, ایک دم سے تھوڑی نا کہ سارا بوجھ پہلے دن ہی شروع میں ہی ڈال دیں گے اور لوگوں کو بور کر دیں گے. تو بور ہم نے ہونے نہیں دینا آپ کو انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ہم آپ کو گرامر سکھائیں گے, لیکن ٹرمینالوجیز میں نہیں الجھائیں گے, جرگنس میں نہیں ڈالیں گے. بہت ایزی, بہت انٹرسٹنگ اور بہت انٹریکٹیو وے ہوگا. اور یہ وے کیا ہے, اس وے کا نام کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, TPI. اس طریقہ کار کا نام ہے TPI. ان الفابیٹ سے تو آپ لوگ سے ہم سب لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں. TPI صرف ہم نے اس کی تھوڑی سی ترتیب کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم ان ورڈز کو اس سیکوینس میں رکھیں گے نا TPI کی, تو تبدیلی آ جائے گی یقیناً. یعنی ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی. کیسے؟ قرآن سمجھ میں آ جائے گا. قرآن سمجھ میں آئے گا تو تبدیلی آئے گی نا. اور وہ تو کہتے ہیں نا, بڑے بڑے صوفیاء نے کہا ہے کہ اندر بدلو گے تو باہر خود بخود بدلے گا. تو انشاءاللہ ہم TPI کی مدد سے قرآن سیکھیں گے, قرآن کی مدد سے اپنے اندر کو چینج کریں گے, پھر ہم اپنے باہر کو بھی چینج کریں گے. تو لیٹس سی TPI ہوتی کیا ہے. TPI کیا ہے؟ ہمارے پورے وجود کا استعمال ہے. ہمارے وجود میں کیا کیا آتا ہے, اسی سیکوینس کے ساتھ آپ لوگ میرے ساتھ پریکٹس کریں. کان, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, دل اور ساتھیوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ کان کا استعمال, یعنی کوئی بھی ورڈ سنیں گے تو پہلے اس کو کمپریہینڈ کریں گے نا, سنیں گے. آنکھوں سے اس ورڈ کی شیپ کو پہچانیں گے, دماغ میں اس کو بٹھائیں گے. کیسے بٹھائیں گے؟ پریکٹس کر کے. آواز سے بولیں گے تاکہ میری آواز میرے ہی کان سنیں, تو امپرنٹ ہو جائے گی میرے برین میں وہ چیز. ہاتھوں کا استعمال وہ ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے اشارے کریں گے. دل سے کریں گے, یعنی پورے شوق کے ساتھ کریں گے, ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے. ساتھیوں کے ساتھ مل کے کریں گے, اور یہ مل کے کرنے کا بہت بڑا بینیفٹ ہے, یقین کریں. اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ پیئرس کی فارم میں ایٹ لیسٹ کریں, نہیں تو گروپ کی فارم میں کریں تو بہت ہی اچھا ہے. جب ہماری لائیو کلاسز ہوتی تھیں تو ہم لوگ کلاس میں یہ گروپ ایکٹیویٹی کرتے ہوتے تھے, گروپس بن جاتے تھے, اور ہم لوگ یہ جو بھی سیکھتے تھے اس کی
ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کرتے تھے, ڈائلاگس کی, ورڈس کی, ٹیبلز کی. بہت دلچسپ وہ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہم گرامر کو سیکھیں گے TPI کے ساتھ. اب وہی جو ہم کان آنکھ کی بات کر رہے تھے نا, اس کو دوسرے انداز میں لیجیے اور میرے ساتھ کریں. سنیے, دیکھیے, سوچیے. اسی ترتیب سے کریں. سنیے, دیکھیے, سوچیے. بولیے یعنی کہیے, بتائیے یعنی دوسروں کو بتائیے. دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. دل سے کیجیے, مل سے کیجیے, مل کے کیجیے. دوبارہ سے کر لیتے ہیں. سنیے, یہ میرے ساتھ کو کرے گا کوئی سسٹرز میں سے, اپنے ہمارے گروپ میں سے کوئی سسٹر کریں گے میرے ساتھ, یا کوئی اور TPI کے ساتھ کریں, یعنی ہاتھ کا اشارہ کریں. میں کہوں سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. چلیں اس کو اور انٹرسٹنگ وے میں کرتے ہیں. کیسے؟ جی میں نے ایک سسٹر کو کیا ہے, سسٹر عظما آپ عظما کریں گے. چلیں عظما یہ کر کے بتائیں ذرا کیسے کرتے ہیں. سنیے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے. بولیے. آپ TPI کریں یہاں ساتھ. جی بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. مل کے کیجیے. اچھا ابھی آگے بھی کریں گے. اس کے بعد جب میں کہوں گی تو کوئی سسٹم ایسا اور بھی کریں گے. نیکسٹ والا سیگمنٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ جو ہم نے ایکٹیویٹی کی نا, آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ آگے آپ کو بہت ہیلپ کرنے والی ہے. دیکھیں گے TPI کا استعمال کیجیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک پورا نظام ہے. اٹس اے سسٹم, کمپلیٹ سسٹم, پروون ہے, ٹرائیڈ ہے, ٹیسٹڈ ہے. ابھی سے پریکٹس کیجیے تاکہ بعد میں آسانی ہو. 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے آپ کو اتنی ہیلپ ملے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کھیل کھیل میں آپ کو یہ الفاظ یاد ہونا شروع ہو جائے. یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا. یہ نہیں کہنا آپ نے کہ بعد میں سیکھ لوں گا, ابھی تو نہیں. یہ ہو سکتا ہے مطلب لوگ کرتے ہوں گے بٹ میں نے نہیں کرنا. آئی مین ہو سکتا ہے نا کوئی بھی خیال آ جائے کہ نہیں لوگ سیکھتے ہی ہیں نا عربی گرامر. کوئی لوگ, سارے لوگ تو TPI سے نہیں سیکھتے. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کورس کا جو بیسٹ فلیور ہے نا وہ آپ نہیں لے سکیں گے. ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ جب ہم فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اشارات کیوں استعمال کرتے ہیں. ویسے مجھے ابھی کال آ جاتی ہے میرے کسی فرینڈ کی یا اسٹوڈنٹ کی کہ جی میں نے آپ کے ادارے تک پہنچنا ہے, میں اس جگہ پہ اس سگنل پہ میں بھی کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں. تو میں وہ راستہ سمجھنا چاہتی ہوں. میں نے کہوں گی, میں نے فون اٹھایا ہوا, میں کہوں گی کہ اچھا ٹھیک ہے ویسے کریں کہ آپ اس سگنل سے اسٹریٹ چلے جائیں اور فرسٹ رائٹ لے لیں. اس کے بعد میں کہوں کہ وہ آپ اس کے بعد ایک اوور ہیڈ کو کراس کرتے کرتے پھر لیفٹ لے لیں گے اور سیدھا آ جائیں گے تو آپ کو ہماری بلڈنگ نظر آ جائے گی. اب دیکھیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا, بالکل ایسے غیر شعوری طور پہ ہی میں اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہی ہوں, جبکہ وہ تو مجھے دیکھ نہیں رہے, ان کو تو صرف میری آواز پہنچ رہی ہے اور میں ایڈریس بتا رہی ہوں, لیکن میں اپنا ہاتھ اپنی سہولت کے مطابق استعمال کر رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دماغ اسی طرح سے کام کرتا ہے, ہمارے برین کی پروگرامنگ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے. اشاروں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی, اس کو کہتے ہیں نا مائنڈ میپنگ, اس طرح کی جو ٹیکنیکس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو اس میں یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہمیں سنت سے ثابت کریں کہ یہ جو اشاروں کا طریقے ہیں یہ مطلب ہے اس سے ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو مثال دی جاتی ہے, بہت سی مثالیں ہیں, ایک مثال نہیں ہے, بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یتیم کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا, میرے قریب, جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں. جوڑ کے بتایا اپنی آڈینس کو, دور دور بیٹھے ہوئے تھے صحابہ, انہوں نے سنا. اب دیکھیں جب 2 فنگرز کو انہوں نے یوں دیکھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حالانکہ آواز بھی جاری ہوگی, لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز امپرنٹ ہو گئی اور ان کو ایک اور موٹیویشن ملی کہ اچھا یہ تو کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا. تو یہ ایک مثال آپ کو دیا. کہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ڈرائنگ بنا کر زمین پہ کچھ سمجھایا, اس کو بھی آپ مائنڈ میپنگ
کا ہی ایک ذریعہ لے سکتے ہیں, ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی. تو ٹی پی آئی سمپل ہے, افیکٹو ہے, سادہ ہے, مؤثر ہے, عربی زبان کو سکھانے میں بہت مددگار ہوگا. اشارے ہماری آسانی کے لیے ہیں, یہ مشکل کے لیے نہیں ہیں, سارے دماغ کا استعمال ہے. اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے, کیونکہ شیطان کہے گا نہیں نہیں یہ تو بہت فنی لگے گا, یا ہو سکتا ہے کہے کہ نہیں آئی ایم ٹو اولڈ فار دس, یہ تو بچوں کا کام ہے, یا کچھ بھی. جبکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ دنیا میں نئی زبانوں کو سیکھنے کے لیے یہ طریقے اپنائے گئے. اب اگر ہم نے کوئی چائنیز جیپنیز سیکھنی ہو اور ہم نے کسی ملک میں جانے ہیں جاب کے لیے یا کسی اور کام کے لیے, جب تو ہمیں کوئی بھی طریقہ وہ کہیں گے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. تو قرآن سیکھنے کے لیے جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ بہت ہی ایک جو ہے تحقیق شدہ انداز ہے, پروون ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو اپنائیں. دیکھیے یہ ایک ٹیبل ہے, کتنا ایک تو خوبصورت ٹیبل ہے. 6 الفاظ لکھی میں, ہوا ہم, انتا انا, انتم نحنو. قرآن میں دیکھیں ڈیٹا دیکھیں آپ, کتنا موٹیویٹنگ ڈیٹا ہے کہ یہ 6 الفاظ جن سے ہم آلریڈی مانوس بھی ہیں, قرآن میں 1295 مرتبہ آئے ہیں. تو چلیں آج ہم ایک طریقہ کار سیکھتے ہیں. دیکھیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا. رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے. جب میں رائٹ ہینڈ کو مذکر کے لیے استعمال کروں گی, مذکر مینس میسکلن, سیدھا ہاتھ, دایاں ہاتھ, مذکر کے لیے, تو میں آپ سے پوچھوں کہ لیفٹ ہینڈ کس کے لیے استعمال ہوگا, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ مونس. مونس. حالانکہ میں نے بتایا نہیں آپ کو, ابھی کلاس ہوتی نا لائیو تو زور سے آواز آتی مونس, مجھے پتا ہے نا, مجھے آپ لوگوں کے بہت سارے جوابات کا تو ویسے آئیڈیا ہے کیونکہ ہم لائیو کلاس میں تو پڑھا چکے ہیں. تو آن لائن کلاس میں تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے. ابھی اگر سب کے مائکس اس وقت اوپن ہو جائیں, سبھی جواب دینا چاہ رہی ہوں, سب کو آتا ہوگا, تو بہت زیادہ ڈسٹورشن آ جاتی ہے اور بہت دیر تک وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے. تو ٹائم کے کنسٹرینٹس ہیں, اس وجہ سے ایسا نہیں کیا جا رہا, ورنہ بلیو می میں آپ لوگوں کی آواز سننا چاہتی ہوں, میں آپ لوگوں کی رسپانسز کو دیکھنا چاہتی ہوں, انٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں, اور میں آپ لوگوں کو سوالات کے جواب بھی دینا چاہتی ہوں. لیکن تھوڑا سا اس کو لے لیں, اس وقت انڈرسٹینڈ کر لیں سچویشن کو. تو ہم بات کری تھے کہ ہمارا سیدھا ہاتھ از مینٹ فار میسکلن, مذکر, اور ہمارا الٹا ہاتھ از مینٹ فار مونس. ایک چیز ہوگی ڈیسائیڈ. اس کے بعد میری ایک سنگل فنگر واحد کی طرف اشارہ کرے گی, یعنی واحد کے لیے یہ ڈیسائیڈ ہوگی کہ ایک انگلی سے میں واحد کی طرف اشارہ کروں, اور میں 4 انگلیوں سے جمع کی طرف, جمع کی بات کر رہی ہوں تو میں 4 انگلیاں استعمال کروں. اب مونس کو بھول جائیں فی الحال. مونس کے لیے ہم نے اتنا ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمارا الٹا ہاتھ ہے. آج ہم مونس کی بات ادروائز نہیں کریں گے. فردر ڈیٹیلز ہم مذکر کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ واحد کے لیے ایک انگلی, سیدھا ہاتھ, مذکر. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ اشارہ کروں اس کا مطلب ہے واحد اور مذکر کی بات کر رہی ہوں. اگر میں یہ اشارہ کروں یا یہ ہاتھ اس طرح سے استعمال کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میں جمع اور مذکر کی بات کری. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ بات طے ہوگی. دوسرا یہ دیکھیں کہ کسی بھی زبان میں بات کرنے کے 3 انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بات کریں, وہ غائب ہے, ہمارے سامنے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامنے کسی سے بات کریں, مخاطب کر کے کسی سے بات کریں. ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے, 3 انداز ہو گئے. ان کو ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا, 3rd پرسن, 2nd پرسن, 1st پرسن, ہم کہتے ہیں نا, یہ وہی چیز ہے. تو دیکھیے کہ اگر میں اس طرف اشارہ کرتی ہوں, بالکل زمین کے پیرالل, سنگل فنگر پوائنٹنگ ٹورڈز مائی رائٹ, میں اپنی ایک انگلی کو اپنے رائٹ سائڈ پر پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں اور میں اپنا سیدھا ہاتھ استعمال کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے میں ایک واحد مذکر کی بات کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہوگا وہ ایک مذکر, وہ ایک مذکر. ایک انگلی, دایاں ہاتھ, وہ ایک مذکر. اور میری دائیں سائڈ, اس ہاتھ کو میں لمبا بھی کر سکتی ہوں, چھوٹا بھی کر سکتی ہوں, بس کسی کو مارنا نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو آپ کا ساتھی کلاس میں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے ہاتھ کے اشاروں نے مجھے بتا دیا کہ میں زیادہ ورڈز نہیں بھی بولوں, میں ایک مذکر نہیں بھی کہوں نا تو مجھے تو دوسرے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا نا کہ ایک انگلی بھی واحد کے لیے اور سیدھا ہاتھ بھی مذکر کے لیے.
تو میں اس کو پہلے کہوں گی وہ ایک مذکر, بعد میں کہہ دوں گی وہ, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح میں اسی طرف اپنی 4 فنگرز کو پوائنٹ کر رہی ہوں, تو میں کہوں گی وہ سب مذکر. اچھا, وہ سب کہہ دوں اور مذکر نہ بھی کہوں تو بات کلیئر ہو گئی. وہ سب اس لیے کہوں گی کہ 4 انگلیاں ہیں, ٹھیک ہے جی, مذکر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا سیدھا ہاتھ ہے. تو یہ ہو گیا وہ اور وہ سب, وہ اور وہ سب, وہ اور وہ سب. اس کے بعد اسی طرح میں اپنے سامنے ایک فنگر کو پوائنٹ آؤٹ کروں, جس کا مطلب ہے کہ آپ, میں کسی ایک یعنی واحد اور مذکر کی طرف اشارہ کر رہی ہوں, آپ. اسی طرح میں اپنی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں, وہی انگلی, ایک واحد انگلی. اس کا مطلب ہے میں. اچھا, آپ اور میں دونوں کون ہیں؟ مذکر ہیں, کیونکہ میرا ہاتھ سیدھا استعمال ہو رہا ہے, الٹا ہاتھ تو ہم نے آج یوز ہی نہیں کیا, صرف شروع میں آپ کو بتایا جسٹ. اس کا مطلب ہے کہ یہ اشارہ کروں گی تو یہ ہوگا آپ, اور یہ میں, آپ میں. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ ایک مذکر, میں ایک مذکر, آپ ایک مذکر, میں ایک مذکر. چاہے تو اس طرح کہہ لیں, چاہے آپ شارٹ فارم میں اس کو کہہ لیں آپ میں. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اور میں دونوں مذکر ہیں کیونکہ ہمارا ہاتھ ہی سیدھا استعمال ہو رہا ہے, اور آپ اور میں دونوں واحد ہیں کیونکہ ہماری ایک انگلی استعمال ہو رہی ہے. اس کے بعد میں کہوں آپ سب, کیونکہ میں نے 4 انگلیاں استعمال کی اور میرے سامنے آپ سب مذکر ہیں, میں یہ اسیوم کر رہی ہوں. آپ سب, میں نے 4 انگلیاں استعمال کی, مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سب مذکر. آپ سب مذکر نہ بھی کہوں, میں صرف آپ سب کہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں ایک گروپ آف مذکر کی بات کر رہی ہوں. جب میں 4 انگلیاں اپنی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں, میں کہوں گی نحنو, اس کا مطلب ہے ہم سب مذکر یا ہم سب. اب بار بار مذکر کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب ہمارا ہاتھ ایک استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. دوبارہ سے دیکھیے, رائٹ سائڈ سے شروع کریں کیونکہ ہم یہ وہ لوگ ہیں رائٹ سائڈ پہ, واحد یا جمع, جو ہمارے سامنے نہیں ہے, دے آر ناٹ پریزنٹ ان فرنٹ آف اس. یہ وہ لوگ ہیں جو غائب ہیں, ہم ان کے بارے میں بات کریں. کہتے ہیں نا وہ ایک بچہ ہے, وہ سامنے کھیل رہا ہے یا کچھ, تو ہم وہ کی بات کرتے ہیں نا, اور وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں, ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں نا کہ وہ سب اسٹوڈنٹس پاس ہو گئے. اب وہ میرے سامنے تو نہیں ہے, لیکن میں نے اب ہر لینگویج میں یہ والے ورڈز استعمال ہو رہے ہیں نا, ہی, شی, ٹھیک ہے, دے. تو یہ ہو گیا. اب ہماری دیکھیں ایک سیٹنگ بن گئی, ایک وائرنگ ہم نے سیٹ کر لی اپنے برین کی, ایک ہم نے برین کی میپنگ کر لی. ہم نے کیا کہا, ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. یہ ہم نے مذکر کے لیے ایک سیٹنگ بنا دی, 3 پلیسز بنا دی, رائٹ سائڈ, فرنٹ اور ٹورڈز میں. اب ہم اس وائرنگ کے اوپر عربی زبان میں استعمال ہونے والے 6 ان الفاظ کو فٹ کر دیتے ہیں. اس نیٹ ورک پہ, اس پروگرامنگ میں ہم ان 6 ورڈز کو لے آتے ہیں. وہ کی جگہ ہم کہیں گے ہوا, ٹھیک ہے. وہ سب کی جگہ ہم کہیں گے ہم. وہ سب کی جگہ عربی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ہم. آپ کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے انتا, میں کے لیے انا, آپ سب کے لیے انتم, ہم سب کے لیے نحنو. اب ہم اس طرح بولتے ہیں جیسے پہلے عربک بولی جاتی ہے, پھر اس کی ٹرانسلیشن بولی جاتی ہے. تو ہم کہیں گے ہوا, وہ ایک مرد, ہم, وہ سب مرد, انتا, آپ ایک مرد, انا, میں ایک مرد, انتم, آپ سب مرد, نحنو, ہم سب مرد. اچھا, اس میں مرد یوزلی کہہ دیا جاتا ہے لیکن ایکچولی مذکر ہی کہنا چاہیے, بیکاز مذکر از اے وائڈر ٹرم. مرد تو صرف انسان کا مذکر ہو گیا نا, تو مذکر کی جو ٹرم ہے ایکچولی اس میں سب کچھ آتا ہے نا, اینیملس بھی, ہر چیز آ جاتی ہے, یا کوئی بھی بے جان چیز بھی جو مذکر ہوتی ہے. بہرحال اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں, ہوا. اچھا, اب مجھے وہ نہیں کہنا, لمبی والی بات نہیں کہنی کہ وہ سب مذکر یا وہ ایک مذکر. اب میں نے کہنا ہے ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. اچھا, ایک اور بھی ٹپ ہے اس کی نا, وہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کرتے ہوئے دیکھا, ڈاکٹر عبدالعزیز جو ہمارے کورس کے فاؤنڈر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جمع والے ورڈز ہوتے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا ہیویئر ساؤنڈ دیتے ہیں. ایک تو تھوڑا سا فن فیکٹر آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں, اور یہ ہمارے مائنڈ کو ایک اور میسج بھی دیتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ہم یاد رکھنے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. یعنی وہ کہیں گے ہوا, ہم, اس کو تھوڑا سا ہیوی ساؤنڈ دیں گے, کیونکہ جب ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں نا تو وہ ظاہر ہے ان کی آواز اونچی ہوتی ہے. تو ہوا, ہم,
अंत, अना, अंतुम, नहनु, अंतुम, नहनु। तो इस तरह से ये सारी टिप्स होती हैं जो हमें हमें जो है ना वो हेल्प कर रही हैं हर तरह से। देखें कुरान में अगर आप ये वर्ड्स पढ़ेंगे आज ही, बल्कि आप इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज खुद ब खुद अपने ही शौक से करेंगे, मैं आपको ये एक्टिविटी दूं भी या ना दूं, आप जरूर इसको अपने मुसहफ को खोलें, कुरान को खोलें और आप देखेंगे कुरान की हर लाइन में तकरीबन ये वाले वर्ड्स आए हुए हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। तो जब आप हुम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, आपने पढ़ा था हुम, इस तरह से आपने पढ़ा था, फौरन आपकी 4 फिंगर्स भी जाएंगे इस तरफ और आपकी साउंड भी थोड़ी सी अगर हैवी हो, आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे तर्जुमा मुझे नहीं भी आता, तो यहाँ पे किसी जमा की बात हो रही है, मसलन हुम फीहा खालिद, वो वहां पे हमेशा रहेंगे, हमेशा रहने वाले, ठीक है ना। अंतुम कुछ भी आ जाएगा, अंतुम मुमिन कुछ भी आ जाएगा, तो अंतुम का मतलब है कि अल्लाह ताला अपने लिए भी नाहनु का वर्ड यूज कर रहे हैं, अना को भी, अना भी कहीं पे आप पढ़ेंगे, अंता पढ़ेंगे। तो इस एक्टिविटी को ऐसा करते हैं, अब मेरे साथ किसी का माइक ज़ाहिर ओपन कर दें, अब मेरे साथ ये एक्सरसाइज 2 से 3 दफा हम राउंड लगाएंगे, हुआ, हुम का, अंता, अना, अंतुम, नहनु। सिस्टर नौरीन को दे दें। जी सिस्टर नौरीन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलें जी, स्टार्ट करें जी ठीक है। सिस्टर नौरीन, आर यू रेडी? जी जी चलें, टीपीआई आपने खुद से करनी है, मुझे तो नजर नहीं आई, मुझे पता है आप बड़े शौक से करेंगे, ठीक है ना। हुआ, हुआ, हुम, हुम, अंता, अंता, अना, अना, अंतुम, अंतुम, नहनु। नहनु। दोबारा से करते हैं, हुआ, हुआ, हुम, हुम, अंता, अंता, अना, अना, अंतुम, अंतुम, नहनु। नहनु। अच्छा, अब इसको एक दफा ट्रांसलेशन के साथ दोबारा कर लेते हैं, ऑल्दो हमने पहले किया था, फिर भी हुआ वो, हुआ वो, हुम वो सब, हुम वो सब, अंता आप, अंता आप, अना मैं, अना मैं, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। नहनु हम सब। अच्छा देखिए, थैंक यू नौरीन, कितना आसान एक इसका टेबुलर फॉर्म में कितना रिदमिक ये टेबल है। ऐसे से जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसको बहुत हाई स्पीड में वो भी पढ़ते हैं ना, डॉक्टर साहब कभी आप वीडियोस देखें, वो पढ़ते हैं हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। तो जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों के साथ घर में मिलके करें, अपने फ्रेंड्स के साथ कर लें, इवन और कोई भी ना मिले तो घर में कोई वर्कर आएगा उसको बिठा लें और कहें कि आप मेरे साथ करें, आप भी सीखो और ये मैंने वर्ड सीखे हैं। एक तो आपको तबलीग का सवाब मिल जाएगा, जो हमने आज पढ़ा कि हमने जो कुछ भी सीखना है हमने लोगों को सिखाना है। एक आपको टीचर बनने का मजा मिल जाएगा, टीचर बनने का अलग से आपको स्टेटस और सवाब मिल जाएगा, और आपको इतनी सेटिस्फेक्शन होगी किसी को कुछ सिखा के कि आप खुद बताएंगे। ये देखें, ये जो पिक्चर देखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, अल मुहादसतुल अरबिय्या, अरबी बोलचाल। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट होता है। एक छोटा सा वर्ड है मन, हमें पता ही है कि मन का क्या मतलब होता है, कौन, क्योंकि हमने मन रब्बू का भी सुना हुआ है। मन रब्बुका के बारे में भी हम अगले लेसन्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज देखिए कि मन का मतलब कौन है। तो मन के साथ हम अगर ये हुआ हम को कंबाइन कर लें तो आपको पता है कि ये एक कंप्लीट अरेबिक सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, क्योंकि मन हुआ का मतलब है वो कौन है। अब इसमें है तो लिखा हुआ नहीं है, मन का मतलब कौन, हुआ का मतलब वो कौन वो, लेकिन कौन वो को उर्दू में हम अपनी सेटिंग पे लेकर आएंगे, उर्दू की सेटिंग पे, उर्दू की रिक्वायरमेंट पे लेकर आएंगे। तो उर्दू के मुताबिक इसका तर्जुमा बनता है मन हुआ वो कौन है। तो इसका जवाब है हुआ मुस्लिम, सॉरी एक हाथ एक फिंगर, हुआ मुस्लिम, इसका ख्याल रखेंगे, मन हुआ हुआ मुस्लिम। आप नोट करें कि हुआ का जवाब हुआ ही से दिया जा रहा है, बिकॉज मैं जिससे हुआ के बारे में पूछ रही हूँ वो कौन है, तो वो भी तो उनके बारे में ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे ना कि वो एक बच्चा है या वो एक लड़का है, यानी हुआ का जवाब हुआ से ही हो गया। मन हुआ हुआ मुस्लिम, एक उंगली सीधा हाथ, बेंट ये है कि मैं एक किसी मुजक्कर के बारे में पूछ रही हूँ कि वो कौन है, तो जवाब दिया जा रहा है कि वो मुसलमान है।
हुआ मुस्लिम भी एक पूरा जुमला है. हुआ मुस्लिम का मतलब है वो मुसलमान है. इसमें है जो है वो अंडरस्टूड है. अरबी में है नजर नहीं आता, अरबी को है की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें उर्दू में जरूरत है. फिर हम करेंगे इसको मन हुम, 4 उंगलियां सीधा हाथ. मन हुम, वो सब कौन है? तो जवाब आएगा हुम मुस्लिमून, वो मुसलमान है. मन हुम, वो सब कौन है? हुम मुस्लिमून, वो मुसलमान है. मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं. मन अंतुम, आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं. देखिए, आपने हुआ का जवाब हुआ से दिया, हुम का जवाब हुम से दिया, लेकिन आप अंता का जवाब अना से दे रही. कैसे? देखिए ना, उर्दू में मैं पूछती हूँ आप कौन है, आप, मैंने आप बोला ना, तो वो कहेंगे मैं मुसलमान हूँ. तो आपका जवाब मैं से हो गया. अरबिक में अंता का जवाब अना से हो गया. ठीक है, फिर हम, मेरे सामने 3-4 लोग बैठे हुए कहेंगे आप सब कौन है, तो वो कहेंगे हम सब मुसलमान हैं. इसका मतलब है आप सब का जवाब हम सब से आ गया. अरबिक में अंतुम का जवाब नहनु से आ गया. तो आपने इस एक्टिविटी में सीखा कि मन हुआ एक कंप्लीट अरबिक सेंटेंस है, इसका उर्दू में एक मुकम्मल मतलब है, मीनिंगफुल सेंटेंस है. आपने मुस्लिम का वर्ड भी सीख लिया. आपने ये सीखा कि हुआ का जवाब हुआ से है, हुम का जवाब हुम से है, अंता का अना से है. ये एक स्विच है. एक ये आपने याद रखना है कि अंता का जवाब अना से है, अंतुम का जवाब नहनु से है. तो इसकी प्रैक्टिस एक दफा कर लेते हैं, कोई भी मेरे साथ कर लें. मन हुआ मैं कहूंगी और आप जवाब देंगे. मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप जवाब देंगे. कौन करेगा जी? कर दें जाहिद भाई, किसी को अलाउ कर दें. जी मैं कर रहा हूँ. सिस्टर चलिए, आयशा को कर देते ना, ये जो आयशा है स्टूडेंट है हमारी, इनको करते हैं. इनसे मेरी बात भी हुई थी, इनको भी बहुत शौक अच्छा है. मैं कर रहा हूँ जी. आयशा मुमताज को मैंने किया है. चलिए सिस्टर, मैं पूछ रही हूँ मन हुआ, तो आप जवाब दीजिए. अच्छा नहीं, एक सेकंड, इनके नहीं हो सका जी. अभी आपका हो गया. अब अनम्यूट करें अपने आप को सिस्टर आयशा. चलें, हो गया. हो- मन हुआ. हुआ मुस्लिम, मन हुम. हुम मुस्लिमून, मन अंता. अना मुस्लिम. अना का आपने इस तरह से, आपने, आप टीपीआई कर रहे हैं ना, अना के लिए आप अपनी तरफ पॉइंट आउट करें. ठीक है ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ मन अंता, तो आपका जवाब होगा अना मुस्लिम. ठीक है. अना मुस- मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून. तो आपने किस तरह से टीपीआई की? आपने अपनी तरफ 4 उंगलियां पॉइंट आउट किया. आपने कहा नहनु मुस्लिमून. जी मैम. ठीक है, तो टीपीआई को एंजॉय कर रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? जी मैम. कितना आसान है ना ये. मन हुआ, हुआ मुस्लिम, इसको तेज तेज आप लोग ना ऐसे रिपीट कर लें. मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम मुस्लिमून, मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून. और ये किसी के साथ करेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, किसी के साथ नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा इसमें मुश्किल होगी. अब आप देखिए कि अरबिक के 3 छोटे छोटे वर्ड्स को देखिए. वर्ड्स कह लें, लेटर्स कह लें, लेकिन ये अपने मीनिंग के लिहाज से पूरे कंप्लीट वर्ड्स है ना. वा का मतलब है और. अब देखिए उर्दू के लिए हमें 3 अल्फाबेट्स यूज करने पड़े एक वा को एक्सप्लेन करने के लिए. फा का मतलब है पास, अब फिर 3 आगे, और आ का मतलब है क्या, फिर 3 आगे. इसका एक और भी मतलब है. इसका एक ही मतलब है कि अरबी में बलागत है, स्ट्रेंथ है, कि अरबी में कम वर्ड्स को यूज करके पूरा का पूरा एक जुमला भी बनाया जा सकता है. अरबी इज अ लैंग्वेज ऑफ लेसर वर्ड्स कहते हैं. ठीक है जी. अब देखिए कि हमने सीखा कि वा का मतलब और है, वा का एक मतलब और है, ये भी याद रखिएगा. वा का एक मतलब है और, जनरल जो इसका मीनिंग होता है वो और है. आगे भी सीखेंगे इसके मजीद मीनिंग्स भी सीखेंगे. तो वही जो हमारा हुआ हुम आज का लेसन चल रहा है, अगर हम उसके साथ वा को कंबाइन कर लें तो क्या बनेगा? वह हुआ और वो, वह हुम और वो सब. तो इसी तरह से हम पूरा टेबल जो है ना रिवाइज कर लेते हैं. कोई एक मेरे साथ कर लें, जल्दी से करते हैं, फिर टाइम इस तरह से थोड़ा सा बचा लें इसको ना. टाइम काफी आगे जा रहा है, खत्म होने ही वाला है हमारे लेसन. जल्दी से करते हैं, किसी को भी रैंडमली कर दिया जी doesn't matter. सिस्टर उज़मा को मैंने किया है. चलिए जी सिस्टर उज़मा, वह जी। हुआ, इसको ट्रांसलेट करें आप. वह और हुआ, वो, और वह वो, हुम, और वो सब, वह अंता, और आप, वह अना, और मैं, वह अंतुम, और आप सब, वह नहनु. और हम सब. अच्छा, इसके एंड में भी लिखा हुआ है अल्लिमू. उज़मा आपको इसका मीनिंग पता है? अल्लिमू का क्या मतलब है? जी सिखाइए, सिखा दें. उक्तुबू का क्या मतलब है? लिखिए.
लिखिए। तो ये आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते रहना है। ये उज़मा सिस्टर आप लोगों को ग्रुप में भी हेल्प करेंगी, सिस्टर नोरीन जो बोल रही थी, और बहुत सी सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं। हम बल्कि एक लिस्ट भी आप लोगों को दे देंगे, वहाँ पे लिख भी देंगे कि ये स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा हेल्प करने के लिए आप लोग के लिए रेडी होंगे। फा के साथ भी देख लेते हैं। उज़मा आप बेशक हमारे साथ ही रहिए, या कोई और सिस्टर आ जाए या ब्रदर आ जाए, कोई भी। फा का मतलब है पास। फा नहीं के कुछ सिस्टर और ही रहे, meaning- मैं फिर मैं ताकि हम जरा वाइंड अप कर अच्छा। लें, फिर टाइम को थोड़ा सा फा के कुछ और मीनिंग्स भी हैं। एक मतलब था पास, वैसे फा के मीनिंग्स हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना दस, देयरफॉर, हेंस, या एज अ रिजल्ट। फा के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे ना, बी के भी कई मीनिंग्स आएंगे, मिन के भी आएंगे, इसी तरह फा के भी, वा के भी आएंगे। तो जस्ट आपको सिर्फ बताया हमने। तो फा हुआ का मतलब है पस वो, फाहुम का मतलब है पस वो सब। तो इसका भी पूरा हम टेबल उसी तरह से रिवाइज कर लेते हैं फा के साथ। चले मैं करती हूँ, तो मेरे साथ जो भी सिस्टर है वो करें। फा हुआ, बस वो, फहुम, बस वो सब, फअंता, बस आप, फअना, बस मैं, फअंतुम, बस आप सब, फनहनु। बस हम सब। माशाल्लाह। अब देखें कि बाकी स्टूडेंट से भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो लोग खुद ब खुद अपने घर में साथ साथ जरूर टीपीआई के साथ कर रहे होंगे, और अपने माइक म्यूट को म्यूट रखते हुए जरूर इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब देखिए कि हमने जो वर्ड्स आज सीखे उनका डेटा जरा देखिए। डेटा कितना एनकरेजिंग है कि हुआ की अक्रेंस देखिए कुरान में 481 टाइम्स, 444 हुम, अंता। कोई आप में से बताएगा कि कौन सा वर्ड इनमें से सबसे कम इस्तेमाल हुआ कुरान में? कौन सा वर्ड है अना। जो सबसे कम? अना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे क्या मैसेज हमें मिलता है? कोई बताएगा? मैं का इस्तेमाल सबसे कम से कम कुरान में सबसे कम किया गया है। और हम क्या करते हैं अपनी गुफ्तगू में? सबसे ज्यादा हम मैं ही कर रहे होते हैं। तो हमें इससे एक हिडन मैसेज मिलता है कि हमने अपनी अना को ज्यादा बीच में नहीं लाना, मैं कम करना है। बल्कि हुआ उनकी बात ज्यादा हुई ना कुरान में, तो हमने दूसरों की बात ज्यादा सुननी है। ठीक है। और एक और चीज भी इसमें नोट करें, अना का जो वर्ड है ना, इसके तलफ़ुज़ का ख्याल रखें, इसकी तजवीद का ख्याल रखें। इसको अना नहीं पढ़ना। अगर ये लफ्ज उर्दू में कहीं लिखा हो तो हम इसको पढ़ेंगे अना, अना का मसला बना लिया, ठीक है। लेकिन अरबिक में ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको हमने पढ़ना है अना। हमने इसको अना नहीं कहना, अना पढ़ेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, हम पढ़ेंगे अना। एक और चीज, अंता का प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से करेंगे। इसको हमने अंता नहीं पढ़ना, हमने क्या कहना है अंता। कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना पंखा, उस तरह हम बोलेंगे अंता, अंता पंखा। अब पंखा को कहीं टेबल में नहीं हमने फिट करना, वैसे मैं बता रही हूँ कि अंता यानी पंखा, जैसे बोला पंखा तो नहीं हम कहते ना, तो यानी अन को हमने प्रोनाउंस नहीं करना। इसी तरह अना की हमने अलिफ को गिरा दिया, तो अपनी अना को गिरा दें, कट कर दें, कम कर दें। अना का मसला ना बनाए टीपीआई करने को। अना अच्छी चीज नहीं है। शैतान को उसकी अना ने यहाँ तक पहुंचाया कि वो धुतकारा गया, तो हमने अपनी अना को बीच में नहीं आने देना। हमने इन अल्फाज को इसी तरह टीपीआई के मेथड से सीखना है। ये सिर्फ एक आगाज है, आप यकीन करें कि इसके बाद इससे ज्यादा खूबसूरत बातें आती जाएंगी, बेहतरीन टेबल्स आपको सीखने को मिलेंगे और बहुत आसानी के साथ। मुझे कोई बता सकता है कि आज का ये लेसन जो है ये मुश्किल था या आसान था, या कितना मुश्किल था? यानी कि कहें कि इसको ग्रेडिंग करें 1 से 10 तक, तो क्या आपको लगते हैं कितना मुश्किल था? मुश्किल था, आसान था? चैट में इतनी बातें आ रही हैं, आई विश कि मैं चैट में लोगों के साथ बस बातें करना शुरू कर दूं, मैं हर सवाल का जवाब दूं। अभी भी हमारा लेसन थोड़ा सा टाइम से ज्यादा हो गया, मुझे ये भी थोड़ी सी फिक्र है कि लोग इस चीज को भी नहीं, किसी एक सिस्टर और किसी एक ब्रदर से पूछ लेते हैं कितना मुश्किल लगा जी। अच्छा फीडबैक लेते हैं ना जाहिद भाई, फिर अभी नुक्ता तालीम को कवर कर लें जरा ना, ओवरऑल फीडबैक ले लेते हैं बाद में, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, नुक्ता तालीम, हर लेसन के एंड में जब आप नुक्ता तालीम को देखेंगे तो आपको एक तरह की खुशी भी होगी कि सबक खत्म होने वाला है, छुट्टी होने वाली है, नुक्ता तालीम आ गया। आज का नुक्ता तालीम, ये बेसिकली मोटिवेशनल टिप्स हैं। आज का नुक्ता तालीम है कि आपको कुरान सीखने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन दिमाग आपके पास है और बहुत ही ताकतवर है। कोई एक्सक्यूज नहीं लेनी कि मैं तो बूढ़ा हूँ, या मैं अभी छोटा हूँ, या मैं हाउस वाइफ हूँ, या मेरा एक्सपोजर कम है, या मैं उर्दू ज्यादा जानता हूँ, या मैं इंग्लिश ज्यादा जानता हूँ। कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। सबके पास स्ट्रॉन्ग ब्रेन है, दिमाग आपका ठीक ठाक है, इसको यूज करना है। एक रिसर्च के बाद एक ब्रीफली इसको टच करते हैं कि कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है
اس میں بہت سیلز ہیں, خلیے ہی خلیے ہیں, اتنے خلیے ہیں, کوئی 1 2 4 لاکھ کروڑ نہیں ہے, 100 بلین یہاں پہ لکھا ہوا ہے, بلکہ مجھے سر نے بتایا کہ یہ ٹریلینز میں ڈیٹا چلے گی, آپ کوئی ٹریلینز میں کوئی نئی ریسرچ کہتی ہے, پتہ نہیں 1 ٹریلین یا اس سے بھی زیادہ ہمارے دماغ میں سیلز ہیں. ہر سیل کی پھر 20,000 پلس اس کی برانچز ہیں. ہر برانچ کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسچینج آف انفارمیشن ہو رہا ہے 500 ٹائمز پر سیکنڈ کی رفتار سے, اتنا تیزی سے ایکسچینج آف انفارمیشن ہو رہا ہے. خیر, اس بات کو سمپلیفائی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ بہت بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے. اور دماغ بہت بھی آپ کی ایج ہو جاتی ہے تو برین کا کوئی 1% یا 2% شاید کوئی اس میں ڈیپریسیشن ہوتی ہے, اور وہ بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے. بہت زیادہ گنجائش ہے, بہت زیادہ قوت ہے آپ کے پاس. یہ مت کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتا, یو کین ڈو اٹ. سب لوگوں نے سیکھا ہے, ہماری کلاس میں 80 سال کے اسٹوڈنٹس نے سیکھا ہے, آج بھی, اس وقت بھی. ابھی بھی میں کال نہیں لے سکی, انگلینڈ سے ایک ہماری سسٹر ہیں 80 ایئرس کی ہیں, وہ مجھے کال کر رہی تھی, لیکن میں بالکل کلاس سٹارٹ ہونے والی تھی, وہ بھی کچھ کلاس کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی. ہمارے ساتھ کرنٹلی موجود ہیں 80 پلس کے اسٹوڈنٹس, ایون 90 کے بھی ہوں تو ہم بہت ہی خوش ہوں گے اگر مجھے پتا چلے, مجھے کوئی لکھے کہ وہ 90 ایئرس کے ہیں, مجھے کوئی لکھے کہ میں 10 سال کا بچہ ہوں, 12 ایئرس کی میں گرل ہوں, مجھے بہت ایکولی خوشی ہوگی کہ ہر ایج گروپ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. الحمدللہ. جب یہ سلائڈ آئے گی تو آپ نے ایک تو دل سے کہنا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ نے اس بیٹری کو دیکھنا ہے, یہ بیٹری آپ کو ہر دفعہ اتنا سیٹسفائی کرے گی کہ آج آپ نے اس سبق کے اختتام پر قرآن پاک میں آنے والے 12 ایسے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو کہ قرآن میں 7,248 بار آئے ہیں. یہ بیٹری آہستہ آہستہ یوں کر کے اوپر جائے گی, اوپر جائے گی, اوپر جائے گی, اور آپ اپنا جو ہے ٹارگیٹ میٹ کر لیں گے. ایک چیز. دوسرا, یہ جو فلاور ہے یہ بھی بہت ریفریشنگ ہے, کلاس اینڈ پہ آپ کو ملتا ہے. اس کو اٹھا لیں, سب لوگ اپنا اپنا پھول اٹھا لیں اور اپنی اپنی بک میں لیسن نمبر 1A میں 1B میں اس کو رکھ لیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ کورس کے اینڈ پہ آپ کے پاس 20 فلاورس جمع ہو جائیں گے, تو آپ اس کا ایک بوکے بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ کو ان پھولوں سے آپ کی زندگی میں آپ کے اندر و باہر تبدیلی آئے, خوشبو پھیل جائے آپ کے اندر و باہر, تو یقیناً آپ ہمارا کورس نمبر 2 بھی کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا کورس نہیں بلکہ ابھی تک کورس ہے. جو بھی ہمارا کورس 1 QC1 کرتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ QC2 نہ کر سکے. کوئی وجہ خاص ہو جائے, مشکل ہو جائے تو وہ گیپ لے کے کر لیتے ہیں, لیکن کرتے ضرور. ریمائنڈر ہے کچھ کہ آپ نے مصحف سے بھی 5 منٹ تلاوت کیا کرنی ہے ڈیلی. 5 منٹ آپ نے جو آپ کو صورتیں زبانی آتی ہیں آپ نے ان کی بھی تلاوت کرنی ہے. آپ نے پاکٹ بک کو کنسلٹ کرنا ہے, اپنی بک سے ریڈنگ آپ نے کرنی ہے, لیسن کو ریوائز کرنا ہے, آپ نے لفظی ترجمے کو دہرانا ہے. آپ نے جو قواعد آج سیکھی ان کو ضرور ضرور دہرائیں, خوشی خوشی بالکل آپ ریلیکس ہو کے TPI کریں, لوگوں سے شیئر کریں بات کہ آج میں نے ایک نئی بات سیکھی, نئی ٹیکنیک سیکھی, چلو اس کی مدد سے ہم نے قرآن کے اتنے سارے ورڈز آج سیکھ لیے ہیں. آپ بھی کریں. کسی نہ کسی ساتھی سے کورس کی بات ضرور کیجیے, موٹیویٹ کیجیے, یہ پیغام آگے پہنچائیے, آپ کو اس کا ثواب ہوگا. آپ نے آج آپ نے پڑھا نا کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے, تو آپ نے ایک بہت بڑی تبلیغ یہ بھی کرنی ہے کہ میں نے ایک کورس اٹینڈ کیا ہے, میں نے اس کی ایک کلاس اٹینڈ کی ہے. آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی, لیکن آپ اپنی کلاس میں میرے ساتھ چلیں, آپ لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں, دعوت دیں. آپ منتخب ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اس کام کے لیے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر, اور خاص طور پہ اس کلاس میں جو کچھ ہم پڑھیں گے یہ مجھے سمجھنے اور مجھے ریٹین کرنے کے لیے میری مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اتنے خوبصورت کام کے لیے. آپ کے وقت کا بہترین استعمال ہے یہ. آپ ٹیچر بن جائیں. پہلے بھی آپ کو کہا تھا علمو, بار بار آپ کو علمو سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. آپ سکھائیں گے تو آپ کو خود سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو خود بہت اچھا آ جائے گا. یقین کریں ہمیں تبھی اچھا آیا تھا, اسٹرانگ ہوا تھا ہمارا نالج بیس جب ہم نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا تھا. ٹریننگ چاہیے نا, جس نے پراپر سرٹیفائڈ ٹرینر بننا ہے, ٹریننگ حاصل کرنی ہے, نہیں ٹیچر بننا ہے, تو کورس 1 کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم ٹریننگ بھی دیں گے. یہ ایک دعا ہے, ہاتھ اٹھا لیجیے, ہاتھ اٹھا لیجیے. یہ دعا کریں پوری ریورنس کے ساتھ, پوری گہرائی ڈیپتھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہ ہمارے ہر کلاس کے اینڈ میں یہ دعا آیا کرے گی. اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. آپ نے کہنا ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں. دیکھیے یہ جو ہے نا پڑھنا, سمجھنا, غور کرنا, یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. یہ قرآن کے, یہ ان کو کہتے ہیں رائٹس آف دا قرآن.
یہ تو بیر منیمم ہے جو ہم نے قرآن کے لیے کرنا ہے، کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، یاد کرنا ہے، عمل کرنا اور پھیلانا ضروری ہے۔ تو یہ اختتام کی دعا ہے، یہ ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اور ضرور پڑھنی ہوتی ہے جب بھی کوئی کلاس اینڈ ہوتی ہے، اور اس دعا کے الفاظ بھی آپ اس کورس کے اینڈ تک بہت سارے سیکھ لیں گے، ان کا باقاعدہ ہم آپ کو ایک انالیسس کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔